गुड मॉर्निंग। सुपर डुपर खूबसूरत दिन के साथ मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजम साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अक्सर सलमा हम लोग किसी नई जगह पर जाते हैं या हमें कोई मुश्किलात या परेशानी का सामना होता है तो कुरान करीम में एक दुआ है जो अल्लाह ताला से हमें वैसे भी गाय बगाए करते रहना चाहिए। रब्बि जाल हाज़िल बलदा आमिना, ऐ मेरे परवरदिगार इस जगह को पुरअमन बना दे। और यकीनी तौर पर आप जब अल्लाह से ये दुआ मांगेंगे और सबके लिए जब आप पुरअमन और एक अच्छा माहौल, खूबसूरत माहौल मांगेंगे तो उसके अंदर आप खुद भी सर्वाइव करेंगे और पॉजिटिविटी एक जनरेट होगी। और एक और बात ये भी हदीस मुबारका में आया है कि जब भी आप कुछ सोचते हैं, चाहे आप पॉजिटिव सोचें या नेगेटिव सोचें, पैरेलल वर्ल्ड में उसको क्रिएट कर दिया जाता है उस लम्हे को। बस उस वक्त तक पहुंचने का जो सफर है ना, वही जद्दोजहद होती है। तो अब ये जद्दोजहद नेगेटिव करनी है या पॉजिटिव करनी है, फैसला आप लोगों ने खुद। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं बेशक तुम्हारे गुमान के पीछे हूँ, आप जैसा सोचेंगे आपके साथ वैसा होगा, इसलिए हमेशा अच्छा सोचें। और हमने अच्छा सोचा, अच्छा ही हुआ। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है नजम, और गुड न्यूज़ ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रमजान पैकेज के वाले से इतना जबरदस्त इनिशिएटिव इस बार लिया गया है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ तारीख में। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गरीबों को मुफ्त आटा फराहम करने की मंजूरी दे दी है रमजान पैकेज के तहत, जो कि 25 शाबान से 25 रमजान के दरमियान दिया जाएगा। और ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है, इसके लिए ज़ाहिर है बजट भी दरकार है। इस वक्त मुल्क मुश्किल माशी हालात में था, उसके बावजूद बजट का एक बड़ा हिस्सा मुख्तस करना उन लोगों के लिए जो जरूरतमंद है बहुत बड़ी बात है। और इस आटे की तकसीम के लिए 8,500 यूटिलिटी स्टोर्स के साथ मजीद 20,000 पॉइंट्स भी कायम किए जाएंगे। और इसके अलावा मोबाइल स्टोर्स का भी इजरा किया जा रहा है। अच्छा, ये हमने नई चीज़ देखी इस गवर्नमेंट में नजम के मोबाइल स्कूल्स, मोबाइल वैन्स, मोबाइल स्टोर्स, मोबाइल हॉस्पिटल्स, हर चीज़ आपको चलती फिरती नजर आएगी, ताकि वो इलाके जो दूर दराज है, जहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया जा सकता, वहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट किया वहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। और अब जब से पेट्रोल की कॉस्ट इतनी महंगी हुई है तो वहाँ से लोग निकल कर कहीं पर एक स्पेसिफिकली जगह पर ना पहुँचे और वहाँ से ना खरीदें, इसलिए मोबाइल स्टोर्स, मोबाइल वैन्स और मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स बना दिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने आटे की खबर फराहम की है, मेरे पास एक और खबर है। और वो खबर ये है कि मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों को सस्ता पेट्रोल फराहम करने की भी हिदायत की गई है वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से। ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पंजाब में भी लागू होगा। इस्लामाबाद में रमजान पैकेज से मुताल्लिक जायजा इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि मुस्तहिक तबके को मुफ्त आटा फराहम किया जाए और इसमें शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। 20,000 से ज़ायद पॉइंट्स कायम किए गए हैं। पहली बार गरीब आवाम के लिए माह रमजान में मुफ्त आटे की फराहमी का पैकेज लगाया गया। आपको याद होगा जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे ये, तो उस वक्त सस्ता रमजान और ये सब चीजें जो है इन्होंने इनिशिएटिव लिया था। सो उस वक्त मैं सोचा करता था कि जब ये प्राइम मिनिस्टर आएंगे सो इसी किस्म के इकदाम उठाए जाएंगे। सो ये इसी किस्म के इकदाम उठाए गए, हमें पहले भी नजर आए। रिसेंटली जखीरा अंदोजों के खिलाफ भी तंग किया गया है और अब दोबारा से जब रमजान आ रहा है तो उसी तरीके से इस्लामाबाद, वफाकी हुकूमत और साथ ही साथ पंजाब में ये तमाम चीजें लागू की जा रही है। इस बात को भी इंश्योर किया जा रहा है कि इसमें किसी किस्म की कोई बेईमानी ना हो, तमाम लोगों तक, मुस्तहिकीन तक आटा पहुंचे। अगर कोई जखीरा अंदोजी करेगा या चोरी करेगा तो जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा और मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये चीजें भी सारे प्लान का हिस्सा है कि ना तो मयार गिरेगा, ना चोरी होगी, हर चीज जो मुस्तहिकीन के लिए है वो उन तक जरूर पहुंचेगी। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा डेफिनेटली। और होना भी यही चाहिए कि एंड यूजर जो है, गरीब आवाम जो है, उसको फायदा मिलना चाहिए। और इसको इतना साफ और शफाफ बनाया जाए इस निज़ाम को कि एक गरीब जो है, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, जो एक सफ़ेद पोश तबका होता है, उसके लिए हुकूमत ने ही ये सब कुछ करना है। क्योंकि ये रियाया जो है ये बच्चों की तरह है और हुकूमत जो है, जो वज़ीर-ए-आज़म होता है, वो एक बाप की तरह सरपरस्ती कर रहा होता है। जब वो अपनी रियाया का ख्याल नहीं रखेंगे सो और किसने रखना है। सो ये एक बहुत अच्छी किस्म की एग्जाम्पल है। और जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये एग्जाम्पल ली गई है तो डेफिनेटली जितने तमाम वज़रा हैं उनकी तरफ से ली गई है। और मैं ये पूरी उम्मीद हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत नहीं बल्कि जो तमाम सूबाई हुकूमतें हैं वो भी इस चीज़ को लागू करेंगी। और ये कहा भी है, वफाकी हुकूमत ने कहा भी है इस और केपीके में भी देखने में आएगी। वफाकी हुकूमत ने कहा है कि अगर कोई भी सूबा इस इनिशिएटिव को अपने सूबे में रेप्लिकेट करना चाहता है तो हम उसको फैसिलिटेट करेंगे हर तरह से। अच्छा, ये तो हो गई बात जनाब उन फैसिलिटीज़ को जो आवाम को दी जा रही है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी चल रही हैं हमारे पास जिसको लोग एंजॉय कर रहे हैं और जिसके साथ बड़ा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है और सारे काम छोड़ के बैठ जाते हैं शाम को कि जनाब मैच होने वाला है। PSL 8 की मैं बात कर रही हूँ, प्ले ऑफ मरहले की तरफ अब हम जा रहे हैं। डेफिनेटली जी, प्ले ऑफ मरहले का आगाज हो चुका है और आपको बताते चलें कि लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी ने
प्ले ऑफ मरहले में जगह बना ली, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स इवेंट से बाहर हो चुके हैं। बुध से लाहौर में आगाज हो जाएगा और अब आगे तमाम मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। जबकि आपको साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन ये देते चले, थोड़ा सा स्कोर बोर्ड अगर हम लोग चेक करते हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग 8 में अब तक के टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो बल्लेबाजों में मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान, वंडरफुल इनिंग्स जो है 10 इनिंग्स में इन्होंने 483 रन बनाए हैं और पहले नंबर पर हैं, जिसमें से 1 सेंचुरी और 4 निस्फ सेंचुरियां इन्होंने जड़ी हैं। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम, जो कि हमारी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और जिनको जो है कप्तान आजम भी कहा जाता है, उन्होंने 9 इनिंग्स में 1 सेंचुरी और 43 50s की मदद से 416 रन बनाए हैं। क्या बात है। और कराची किंग्स के जो कप्तान है माद वसीम, उन्होंने 10 इनिंग्स में 404 रन बनाए हैं और वो तीसरे नंबर पे हैं। और अगर बॉलर्स की बात करें तो पहली दोनों पोजीशंस मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स के पास है। अब्बास आफरीदी ने 9 मैचेस में 22 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई और एहसानुल्लाह ने 10 मैचेस में 20, जबकि लाहौर कलंदर्स के राशिद खान ने 8 मैचेस में 15 खिलाड़ियों को आउट किया है। तो ये हो गई जनाब बात क्रिकेट की, क्या कुछ चल रहा है। लेकिन सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रहे हम साथ साथ खवातीन को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं और खवातीन को फैसिलिटेट करने के लिए बड़ी अच्छी कैब सर्विस शुरू हुई है स्कर्दू में। अब सिर्फ खवातीन के लिए तो ज़ाहिर है उसके फीचर्स कुछ ऐसे होंगे कि ड्राइवर्स भी खवातीन होंगी, खवातीन ज़्यादा सहूलत महसूस करेंगी, खवातीन को सिक्योरिटी का एहसास होगा, वो अच्छे तरीके से वो अपना सफ़र मुकम्मल कर सकेंगी। तो हमारे पास एक रिपोर्ट है कासिम नसीम की, ये रिपोर्ट देखिए। खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से टेलन हब जीबी गुल खातून के ज़ेर एहतमाम खवातीन को कारोबार के बेहतर मौके फराम करने से मुतलिक हफ्ते भर की तकरीबात का स्कर्दो में आगाज हुआ। इस मौके पर स्कर्दो शहर में खवातीन के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत बहम पहुँचाने के लिए पहली मरतबा खवातीन कैब का एहतमाम किया गया। मुश्किल हालात का मुकाबला करते हुए अपने बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत करके कामयाब बनाने वाली माओं को आला कारकर्दगी अवार्ड दिए गए। तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक खुसूसी खवातीन ने जिंदगी में हासिल की गई अपनी कामयाबियों की तफसीलात बयान की। इस मौके पर खवातीन ने घरेलू सनतों और दस्तकारी मराकज में तैयार करदा अशिया की नुमाइश लगाई। और सबसे अहम बात आज ये देखने को मिली यहाँ पे कि यहाँ पे वुमेन कैब का बाकायदा प्रॉपर आगाज हुआ। जबरदस्त मीना बाजार का इनकात हुआ जिसमें कॉलेज की बच्चियों ने भी हिस्सा लिया। ये इक़दामात इस पसमानदा खित्ते के खवातीन को एम्पावर करने के लिए संग मील साबित होंगे। हमें पाकिस्तान की इसी तरीके से अच्छी इमेज जो है उसको पोर्ट्रे करना चाहिए और अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों को बतानी चाहिए, ताकि एक नेगेटिव माहौल नहीं बल्कि एक पॉजिटिव माहौल जो है वो पैदा हो सके माशरे में। और इसी तरीके से एक मेरे पास अच्छी खबर है कि हमारा एक इदारे ने तरक्की की है और एक जॉइंट वेंचर हुआ है। PIA की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका जॉइंट वेंचर हुआ है मलेशियन एयरलाइंस के साथ, जिसकी वजह से अब 11 बैनुल अक़वामी सेक्टर्स के लिए कोड शेयरिंग कर दी गई है। कोड शेयरिंग जो है उसके तहत अब हम पाकिस्तानी जो PIA के यहाँ से जो मुसाफिर सफ़र करते हैं वो अब इन सेक्टर्स में ट्रैवल कर सकते हैं थ्रू कोड शेयरिंग मलेशियन एयरलाइंस। उसमें सिडनी है, पर्थ है, मेलबर्न है, एडलेड है, ऑकलैंड है, सिंगापुर है, बैंकॉक है और पॉकेट भी शामिल है। ये तो आपने बड़ी अच्छी खबर शेयर की है कि हमारा जो जॉइंट वेंचर होने वाला है, ज़ाहिर है अब हमें ज़्यादा एक्सेस मिलेगी, ज़्यादा जगहों पे पाकिस्तान एयरलाइन जहाँ भी जाती है, ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है, हमें उससे फ़ायदा होता है। खवातीन की जब हम पहले बात कर रहे थे ना, खवातीन के लिए कैब सर्विस शुरू हो रही है, तो खवातीन को जब हम फैसिलिटेट करते हैं उसके जवाब में खवातीन कितना अच्छा काम करती हैं, कितने ज़बरदस्त तरीके से वो पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं, ये हमारे सामने गाहे बगाहे आता रहता है। खवातीन की साइंस के शोबे में बात हो, टेक्नोलॉजी के शोबे में, तालीम की बात करें, किसी भी हवाले से बात कीजिए, खवातीन के कुछ ना कुछ कारनामे ऐसे होते हैं जो उनको दूसरों से मुमताज़ करते हैं। और अभी मैं जिस खबर को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बड़ी डिफरेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी शनाख्त बनाने वाली एक खातून का मैं जिक्र कर रही हूँ। टेक्नोलॉजी में सिनफी तफरीक को बहुत पीछे छोड़ दिया है उन्होंने, और अफजा कौसर एक ऐसी बासलाहियत, ज़हीन और मेहनती खातून है कि वो पाकिस्तान की खवातीन के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। पाकिस्तान की मशीन लर्निंग की पहली खातून गूगल डेवलपर एक्सपर्ट है वो, और मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ऐसी किस्म है जो सिस्टम एप्लीकेशंस में डाटा इस्तेमाल करने में मदद देती है। क्या बात है। इसी तरीके से हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन भी कुछ अर्से पहले शेयर की थी कि गूगल यहाँ पर आ रहा है, जो यहाँ पर आके 1550 खवातीन को बाहिम्मत बनाएगा और उनको टेक्नोलॉजी सिखाएगा। इसी तरीके से जब हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद होंगे, जो पाकिस्तानी बच्चियाँ हैं जो इंटरनेशनल काम कर रही हैं, गूगल डेवलपर्स मौजूद हैं, सो पाकिस्तान की तमाम बच्चियों को आगे आकर मजीद सीखने में और आगे बढ़ने में मददगार भी साबित होगा। और एक एग्जाम्पल जब सेट हो जाती है ना, तो उसके पैटर्न पर चलना आसान हो जाता है। पहला स्टेप उठाना सिर्फ और सिर्फ मुश्किल होता है, लेकिन किसी के फुट स्टेप को फॉलो करते जाए तो आपके लिए मंजिलें
آسان ہوتی جاتی ہیں۔ اب ہم لوگ ذکر کرتے ہیں فرانس اور جرمنی کے سفارت خانوں کے تعاون سے خواتین کے عالمی فلم فیسٹیول کا انعقاد اسلام آباد میں کیا گیا، جس میں دنیا بھر کی خواتین کی جانب سے بنائی گئی فلموں کی کامیابی سے نمائش بھی کی گئی ہے۔ واو، اس بارے میں ہمارے پاس ایک ڈیٹیل رپورٹ ہے شاہ رخ شفیع کی، آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس اسلام آباد میں عوامی اسکریننگ میں پاکستان کے علاوہ ارجنٹائن، فرانس، جرمنی، ایران، اٹلی، ترکیہ، برطانیہ اور امریکہ سمیت مختلف ممالک سے موصول ہونے والی 18 مختصر فلموں کی نمائش کی گئی۔ پاکستان سے حلیمہ طارق کی فلم آواز کو دیکھنے والوں نے خوب سراہا۔ فلموں کی نمائش کے اختتام پر مباحثے میں مقامی فلم پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز حمزہ گرمانی، حلیمہ طارق اور مریم جاوید نے مقامی فلم سازوں کے لیے سپورٹ حاصل کرنے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے نئے آنے والوں کے لیے فنڈنگ اور دیگر پروڈکشن چیلنجز پر قابو پانے کے طریقہ کار پر بھی گفتگو کی۔ 7 سال سے خواتین کی بنائی ہوئی فلمیں جو ہے وہ ہم اس پلیٹ فارم پہ شوکیس کرتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو خواتین کی بنائی ہوئی کہانیاں جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں ان کنٹراسٹ ٹو میل ڈائریکٹڈ فلمز۔ اسٹوری ٹیلنگ ایک ڈفرینٹ انداز سے دکھائی جاتی ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ کون سی چیزیں ہیں جو لوگ ادھر بات نہیں کر رہے ہیں اس کے اوپر، یا ایشوز ہیں جو ہائی لائٹ ہونی چاہیے۔ obviously آسان نہیں ہے، اینڈ پاکستان میں زیادہ پلیٹ فارمز اپرچونیٹیز نہیں ہیں، بٹ ڈزنٹ مین کہ آپ گیو اپ کریں، آپ ضرور اس پر کام کریں۔ مجھے اٹریکٹ کیا تھا کہ اٹس بائی وومن لینس اور ان لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان کی اسٹوری ٹیلنگ ہے اینڈ وچ از ویری ریئر۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈفرینس ضرور کرے گا۔ ویمن تھرو فلم کے بینر کے ساتھ یہ پلیٹ فارم خواتین کو فلم سازی کے ذریعے معاشرے کے مختلف موضوعات پر اظہار خیال کا موقع فراہم کرتا ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی کس طرح سے یہ جو فیسٹیول تھا یہ منایا جا رہا ہے، زبردست سیلیبریشنز تھیں، لیکن ایک اور میلے کی بات اگر نہ کریں، آسکر میلے کی بات نہ کریں تو پھر کہانی ادھوری رہ جاتی ہے۔ آسکر میلے میں کیا ہو رہا ہے جناب؟ سب سے کم بجٹ میں بننے والی فلم ہے ایوری تھنگ ایوری ویئر آل ایٹ ونس۔ اس نے آسکر ایوارڈز کا میلہ لوٹ لیا جناب۔ 95th اکیڈمی ایوارڈز میں $2 کروڑ سے بھی کم بجٹ میں بننے والی فلم نے مجموعی طور پر 7 ایوارڈز اپنے نام کیے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈینیل کوئن اور ڈینیل شینٹ کو بہترین ڈائریکٹر کا ایوارڈ دیا گیا ہے، میچل یو بہترین اداکارہ کی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایوارڈز اس میں دیے گئے ہیں۔ نجم آپ کے پاس بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں؟ جی اوریجنل اسکرین پلے اور فلم ایڈیٹنگ کے ایوارڈز بھی اس سائنس فکشن فلم کے نام رہے ہیں، جبکہ بہترین اداکار کا ایوارڈ دی ول فلم کے اداکار برینڈن فرینر نے وصول کیا، اور اس سال پہلی بار ایک ایشیائی خاتون میچل یو نے بہترین اداکارہ کا ایوارڈ جیتا ہے۔ اسٹریمنگ سروس نیٹ فلکس کی فلم آل کوئٹ آن دی ویسٹرن فرنٹ نے 4 ایوارڈ جیتے ہیں، جبکہ اینیمیٹڈ فلم کا ایوارڈ پینیوچیونو کی فلم کو ملا ہے۔ اور یہ جب سے OTT پلیٹ فارمز آئے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ آسکر کا ذکر کر لیں یا اس سے پہلے کینس کا ذکر کر لیں تو بہت سارے جو ایوارڈز مل رہے ہیں وہ بہت زیادہ سیریز کو مل رہے ہیں، فلمز کو مل رہے ہیں جو فیچر ہو رہی ہیں OTT پلیٹ فارم پہ، چاہے وہ امیزون کے OTT پہ ہو، چاہے وہ MX پلے کے ہو، یا چاہے وہ ہم لوگ ذکر کریں نیٹ فلکس کے ہو۔ اور یہ جو ایونٹ تھا نا، اس میں ملالہ یوسفزئی نے بھی خصوصی شرکت کی۔ مجھے ان کا اٹائر بڑا خوبصورت لگا، بڑا ڈفرینٹ ڈریس تھا اس بار ان کا، اینڈ مجھے بڑا اچھا لگا دیکھ کے کہ ان کا ڈریس بھی ڈفرینٹ ہے۔ اور پھر اس طرح کے پلیٹ فارمز پہ جب ہماری خواتین جاتی ہیں، کسی پاکستانی کی شرکت ہوتی ہے، تو ہمارے لیے ویسے ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے کہ ایک پاکستانی ایسے پلیٹ فارم پہ موجود ہے۔ اور نو ڈاؤٹ۔ اچھا، سو اب ہم لوگ اگر ذکر کریں، آپ نے ملالہ کا ذکر کیا، ملالہ کو جب اس طریقے سے میں دیکھتا ہوں کسی بھی ایوارڈ میں فنکشن میں شرکت کرتے ہوئے یا اسپیچ دیتے ہوئے، سو وہ تمام ان دہشت گردوں کے منہ پر تمانچہ ہے جنہوں نے تعلیم کو روکنے کی کوشش کی، اور اس ایونٹ میں ملالہ کی اپنی بھی شارٹ فلم تھی۔ یس، ان کی اپنی بھی شارٹ فلم تھی، اور انہوں نے پاکستان کے لیے بھی اب ریسنٹلی جو ہے وہ بنائی ہے شارٹ فلم۔ سو اس طریقے سے اب وہ وہاں سے بیٹھ کے پاکستان میں ڈائریکٹ کر رہی ہیں فلمز، پروڈیوس کر رہی ہیں فلمز، جو کہ بہت ایک خوش آئند ہے ہماری اوور آل انڈسٹری کے لیے بھی۔ اچھا، اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ چاکلیٹ کھانے سے آپ کی یاداشت بہتر ہو سکتی ہے، میں خوشی سے پاگل ہو جاؤں گی، میں چاکلیٹس موجود ہوں گی، اس لیے یہ خبر بالکل سچی ہے جی۔ ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے جس کے مطابق اگر آپ اپنی یاداشت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو چاکلیٹ کھانا شروع کر دیں۔ یہ دعویٰ اٹلی میں ہونے والے ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی۔ یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ چاکلیٹ کا بنیادی جز کھانا معمول بنا لینا یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور یاداشت کو بہتر بناتا ہے۔ تحقیق میں یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ چاکلیٹ میں موجود جو چیزیں ہوتی ہیں، جو انگریڈینٹس ہیں، وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ نتائج سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس سے ذہنی صحت خصوصاً یاداشت میں بہتری آتی ہے، جبکہ بلڈ پریشر اور انسولین لیول بھی بہتر ہوتا ہے۔
ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ چاکلیٹ کھانا یا مشروب کی شکل میں اسے استعمال کرنا دماغ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. اور یہ خاص طور پر میں یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ یہ ہر قسم کی چاکلیٹ نہیں ہے بلکہ ڈارک چاکلیٹ ہے. اچھا ڈارک چاکلیٹ بھی اچھی ہوتی ہے ویسے, لیکن جس بندے نے ریسرچ کی ہے نا, میں کہتی ہوں اس کو بھی آسکر کے لیے نامینیٹ ہو جانا چاہیے. مطلب یہ اتنی موسٹ وانٹیڈ چیز تھی کہ اگر انہوں نے ریسرچ کر لی, اس کے فائدے پتہ لگ گئے. اب کسی بھی پیشنٹ کو ڈاکٹر میرا خیال ہے منع نہیں کریں گے چاکلیٹ کھانے سے. لیکن انہوں نے یہ ہرگز مینشن نہیں کیا کہ کیلوریز جو ہے وہ آپ کی گرتی ہیں یا کیلوریز جو ہے وہ آپ کی نا کنٹرول میں رہتی ہے. میں نے ویسے سنا ہے کہ اگر آپ چاکلیٹ کھاتے ہیں اسپیشلی ڈارک چاکلیٹ, تو آپ کا جو ویٹ ہے وہ مینٹین رہتا ہے کیونکہ آپ فل بھی ہو جاتے ہیں. I don't think so. I think so. آپ اس پہ اپنی ریسرچ ضرور کریں دیکھنے والے. دیکھیں میری اور نجم کی جو ریسرچ ہے وہ ہم لوگ اس ڈفرینٹ پہ ہے. ضرور جو ہے نا وہ کر کے آئیں گے ریسرچ, اور اس کو لازمی شیئر کریں گے. دیکھیں جو چیز آپ کھانا چاہتے ہیں اس کے آپ فائدے تلاش کرتے ہیں, جو آپ نہیں کھانا چاہتے اس کے نقصان تلاش کرتے ہیں. تو اس لیے آپ اپنی ریسرچ خود کریں کہ آپ کو زیادہ بینیفٹ ملتے ہیں, زیادہ نقصانات ملتے ہیں. جس چیز کا ویٹ زیادہ ہو گو فار دیٹ, اور آپ ضرور اس کو اپلائی کریں. لیکن آپ کو پتہ ہے نجم, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ویسے ہی کی کرائی مل جاتی ہے نا, پتہ لگ جاتا ہے یہ ریسرچ ہوئی ہے. کچھ ایسی ویڈیوز, کچھ ایسا کنٹینٹ ہوتا ہے جس کے پیچھے بڑا ہم کہتے ہیں کہ خرچہ ہوا ہے. جب ہم سوشل میڈیا کے ساتھ ہمارا ایکسپوجر ہوتا ہے, یوٹیوب دیکھتے ہیں, انسٹاگرام دیکھتے ہیں, ایسی ہمیں بہت ساری ویڈیوز ملتی ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بجٹ میں بنی ہوں گی. اس میں چیزیں ویسٹ ہو رہی ہوتی ہیں, ٹوٹ رہی ہوتی ہیں, بن رہی ہوتی ہیں. لیکن کوئی بہت مہنگی گاڑی اوپر کھائی میں گرا دے بہت زیادہ ہائٹ سے, اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرے کہ اب ویڈیو اچھی بنے گی. میرے لیے بڑی اسٹرینج بات تھی. مطلب آپ کے پاس کتنا بھی پیسہ ہو, کتنی بھی مہنگی چیزیں ہوں, آپ کبھی اس کو ضائع نہیں کرتے, خراب نہیں کرتے. لیکن یہ ہوا ہے جناب بڑا ڈفرینٹ سا ایک واقعہ کہ اپنی مہنگی گاڑی کو جلا کر لوگوں کی توجہ حاصل کرنا, یعنی سبسکرائبرز کی توجہ حاصل کرنا. ایک یوٹیوبر نے یہ کیا ہے, 10,000 فٹ کی بلندی سے گاڑی کو نیچے پھینکا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنی گاڑی کی ڈیوریبلٹی کو چیک کر رہے تھے, اس کی پائیداری کا جائزہ لے رہے تھے, اور گاڑی میں 4 مختلف ٹیسٹ لیے. چوتھا ٹیسٹ جو تھا وہ یہ 10,000 فٹ کی بلندی سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہوا سے نیچے گاڑی کو پھینکا گیا. اور میں نے جو اس کا فائنل ویژول جو دیکھا اس میں یہ تھا کہ بس صرف شیشے ٹوٹے تھے, گاڑی پوری ڈیمیج نہیں ہوئی تھی, جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا. 10,000 فٹ سے نیچے گرنے کے بعد گاڑی کو تباہ ہو جانا چاہیے تھا, اس میں کچھ نہیں بچنا چاہیے تھا. لیکن گاڑی سلامت تھی سم ہاؤ. پکا لوہا ہوگا, جس طریقے سے کہا جاتا ہے نا پکا لوہا, وہ اس قسم کا لوہا ہوگا. لیکن اس قسم کے ایکسپیریمنٹس ہوتے رہتے ہیں اور ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں. کبھی کبھی یہ بھی ایکسپیریمنٹ میں نے دیکھے ہیں کہ اوپر سے گاڑی کو اتنی بلندی سے پھینکا جاتا ہے اور نیچے وہ جمپنگ جیک نہیں ہوتا جس طرح کا, اس طریقے سے وہ بڑا رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر گاڑی لگ کے واپس اوپر اچھل کے آتی ہے. اس قسم کے فن ہوتے رہتے ہیں اور آپ لوگ ضرور دیکھتے لیکن آپ نے اپنی گاڑی پہ تجربہ نہیں کرنا, آپ کی گاڑی ٹوٹ بھی سکتی ہے ڈیفینیٹلی, اور بالکل رسک نہیں لینا. بہت جو ہے نا وہ صورتحال خراب چل رہی ہے آج کل. اچھا آگے بڑھتے ہیں, ہم لوگ آپ کو بتائیں کہ پیراشوٹ کے ذریعے آپ لوگوں نے انسانوں کو تو اترتے ہوئے دیکھا ہوگا, لیکن آپ کو اگر ایک نظر آئے کہ ایک جہاز جو ہے وہ پیراشوٹ کے ساتھ بندھا ہوا نیچے آ رہا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ بہت ڈیفرنٹ لگے گا, کیونکہ جہاز کا تو کام ہی اڑنا ہے نا. آپ کو میں دکھا رہا ہوں, وہ جہاز جو ہے نا وہ پیراشوٹ کے ذریعے نیچے آ رہا ہے اور اسی وجہ سے وہ کریش ہونے سے بچ گیا. یہ برازیل کے شہر کا واقعہ ہے جہاں پر ایک چھوٹا طیارہ انجن خراب ہونے کی وجہ سے نیچے آ رہا تھا. اب obviously ان کے پاس پیراشوٹ تھا, اور وہ پیراشوٹ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں جو طیارے ہوتے ہیں نا, جب چھوٹے رن وے پہ طیارے کو اتارا جاتا ہے تو اس کے پیچھے پیراشوٹ کو کھولا جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس طیارے کی رفتار آٹومیٹیکلی کم ہو جاتی ہے. سو اس ماڈل کو انہوں نے اس طریقے سے اپلائی کر دیا کہ اس کا پیراشوٹ ہوا میں ہی کھول دیا, اور جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے نیچے زمین پر لینڈ ہو گیا, جس کی وجہ سے کریش لینڈنگ سے یہ طیارہ بچ گیا اور کسی حادثے کا شکار نہیں ہوا. کیا بات ہے. ویسے یہ ہر طیارے میں ہونا چاہیے نا پیراشوٹ, یہ فیسلٹی ہونی چاہیے تاکہ وہ ایزیلی لینڈ کر سکے. ویری ڈفرینٹ, میرے لیے یہ نئی بات تھی, میں نہیں دیکھا اس سے پہلے پیراشوٹ کے ذریعے اترتے ہوئے. لیکن چائنا کی جدت کی بات کر لیتے ہیں, اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. یہ پیراشوٹ سے زمین پہ آنا, یہ تو آپ نے میرے نالج میں اضافہ کیا, مجھے نہیں پتا تھا کہ کریش لینڈنگ کی صورت میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ طیارہ محفوظ رہے. بڑے طیارے کے لیے بھی آئی ہوپ کہ بڑا پیراشوٹ ہو سکتا ہے. ہاں پیراشوٹ کو بڑا کر دے تو میرا خیال ہے بڑا طیارہ بھی کر سکتا ہوگا. جوکس اپارٹ, اگر اس ٹیکنالوجی کو بہتر فارم میں اگر استعمال کیا جائے یا اس میتھڈ کو استعمال کیا جائے تو میرا خیال ہے یس, اور بہت ساری زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں جو کہ حادثات میں انفارچونیٹلی بہت سے لوگ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. اینی ویز چائنا کی جدت اور ٹیکنالوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو چائنا بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی منازل طے کر چکا ہے, ترقی کے مراحل طے کر چکے ہیں, کیونکہ وہاں پہ لوگ بہت زیادہ محنتی ہوتے ہیں. اور ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں
کہ کم کاسٹ میں اچھی سے اچھی چیز بنا لی جاتی ہے. تو ابھی یہ جو اہم قدم ہے, یہ ڈرونز کے ذریعے آسمان پر سکین کے قابل QR کوڈ بنا دیا ہے جناب چائنا نے, اور عوام کو جب کوڈ سکین کیا تو ان کو ویڈیو گیم ڈاؤن لوڈ کرنے کی اجازت مل گئی. اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ اشتہارات کا مستقبل ہے, یعنی آپ کو ہوا میں تیرتے ہوئے QR کوڈز نظر آئیں گے اور آپ کو ایڈز نظر آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا منہ آسمان کی طرف کریں, آپ کی آنکھوں کے ساتھ کنیکشن ہو آنے والے وقت میں, اور آپ چیز پرچیز بھی کر لیں, آپ کوڈ سکین بھی کر لیں. ہو نوز کہ اتنی زیادہ ترقی ہو جائے. ابھی تو صرف QR کوڈ بنا ہے آسمان پہ. سلمہ, اس چیز کو نا تقریباً آج سے 1 سال پہلے میں نے سوچنا شروع کیا تھا, کیونکہ یہ بہت زیادہ دنیا کے درمیان ریس چل رہی ہے, جس میں چائنا, انڈیا اور امریکہ, یہ تینوں کنٹریز ایئر شوز کر رہے ہیں. ابھی تک جو ذکر کیا جائے نا, پاکستان میں اس قسم کا کوئی ایئر شو نہیں ہوا جو ڈرونز کی مدد سے بنایا گیا ہو. سو یہ ڈرون کا کانسیپٹ ایک ایسا ہے, اور یہ تمام ہی بزنس مین جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, یا جو لوگ جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ کرنا, سو اب یہ ایڈورٹائزمنٹ کا نیا ٹول ہے کہ آپ لوگ ہوا میں جو ہے نا تھرو ڈرونز, اور یہ ساری ٹیکنالوجی اس وقت چائنا کے پاس موجود ہے. آپ چائنا سے یہاں پر سسٹم کو بلا سکتے ہیں, یہاں پر آ کے وہ انسٹال کریں گے, ان کے پاس سافٹ ویئرس موجود ہیں اور وہی آپریٹ کریں گے. اور اس میں ہزاروں قسم کے ڈرونز استعمال ہوتے ہیں, جن سے آپ ایک پکچر بنا سکتے ہیں, جن سے آپ انہوں نے QR کوڈ بنایا. مجھے ایسے لگتا ہے نجم کہ ہر ٹیکنالوجی ہر جگہ کے ڈائنامکس کے حساب سے کمپیٹیبل نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے وہ پاکستان میں اتنا کامیاب نہ ہو, چائنا میں ہو. اب میں یہ سوچ رہی تھی, ایزیوم کر رہی تھی میں, کہ اگر ہوا میں چل بھی رہا ہو کوئی QR کوڈ, کون اتنا فارغ ہے کہ منہ پر کر کے بیٹھے گا. مطلب سوچے, امیجن کریں. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ ایئر شو جب آپ کو ایک پکچر کی فارم میں نظر آئے گی, کسی کی ایڈورٹائزمنٹ ہوا میں, تو ہوا میں جو بندہ جہاں پر بھی موجود ہوگا اس کو وہ نظر آئے گی. لیکن بندے کا بھی ہوا میں ہونا ضروری ہے نا. بندے کا نہیں ہوا میں ہونا ضروری نا, یہ ڈرون ہے, یہ آپریٹ ہو سکتا ہے. اوپن ایئر میں ہوں گے تو پھر نا جب اوپن ایئر میں ہونا ضروری ہے. اب ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, ہمیں آسمان نظر نہیں, اگر باہر میں ہوں گے, لیٹ سپوز 2 لوگ بات کر رہے ہیں, اب اوپر منہ اٹھا کے ایک کام کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, ہم ذرا منہ اوپر کر کے دیکھتے ہیں ہمیں کیا نظر آتا ہے. اوکے, سو ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک سے واپس آئیں, کنٹینیو کریں گے پروگرام کو. ہمارے ساتھ رہیں. توانائی کا سمجھداری سے استعمال, ملک روشن اور خوشحال. ویلکم بیک. بریک پہ میں نے اور نجم نے آسمان پہ دیکھا, اور اتنی دیر دیکھا کہ ہماری آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے, اور پھر ہم نے ان کے ٹریٹمنٹس پہ بات کرنا شروع کی. ہم نے یہ ڈسکس کیا, ہم نے یہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو لوگ فلرز کراتے ہیں انڈر آئی, اور ویسے بھی فیس کے ڈفرینٹ حصوں پہ لوگ کرواتے ہیں فلرز, اس کا کیا پرپز ہوتا ہے. اور یہ جو بوٹاکس ہوتا ہے, یہ آپ کی جو سیگنگ ہوتی ہے اسکن کی, مجھے تو یہ پتہ ہے کہ اس کو ختم کرتا ہے. اب یہ ایکسپرٹ سے یا ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ کیا اس کا یہی پرپز ہوتا ہے, کس کس پرپز کے لیے ہوتا ہے. اور ایک اور چیز جو میرے ذہن میں ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو فیشل پیرالائسس ہوتا ہے, کیا ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے بھی یہ جو بوٹاکس ہوتا ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے. بوٹاکس اور فلر, ان میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے, کس طرح اس سے اسکن پرابلمس کو, پھر جو ایجنگ پروسیس ہوتا ہے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. ایجنگ ایک نیچرل پروسیس ہے, آپ اس کو انجیکشنز کے ساتھ کس طرح کور کر سکتے ہیں,
کس طرح اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. اگر آپ 50 سال کے ہیں, آپ 30 سال کے نظر آئے, 30 سال کے ہیں, 16 سال کے نظر آنا چاہتے ہیں, تو یہ سب کیسے ہوگا, یہ ہم سو یہی ٹیکنالوجی کی ترقی اور اس کے اوپر دنیا کام کر رہی ہے, اور اب تو پاکستان میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں اس کے اندر, خاص طور پہ ڈرما اور ایستھیٹیشینس کی اگر بات کریں تو سینئر ڈرماٹولوجسٹ اور ون آف مائی فیوریٹ ڈاکٹر شہبانو اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسٹوڈیو میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ فار انویٹیشن. اور میرے خیال سے آپ لوگوں نے اچھا ہوم ورک کیا ہوا کیونکہ آپ کے سوال بہت ٹیکنیکل ہیں. ارے کوشش کرتے ہیں ہم آپ لوگوں کے. ہاں بٹ آئی ایم امپریسڈ کہ یو آر ناٹ ویئرنگ میک اپ, اسٹل یو آر لوکنگ بیوٹیفل. آپ نے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹس خود بھی کیے ہیں؟ یار اب ساری سیکریٹس تو ٹی وی پہ نہ بتاؤ نا, سب کچھ تو نہیں بتا سکتی. آف کورس وی ڈو ایوری تھنگ. پریونٹیو ایک ہوتی ہے پریونٹیو میڈیسن, کیونکہ اسٹیٹکس بہت زیادہ ایک دنیا میں جانی مانی فیلڈ ہے. بالکل. آپ اگر دیکھیں ریڈیولوجسٹ بھی آج کل اسٹیٹک کر رہا ہے, گائنی بھی اسٹیٹک کی طرف آ رہی ہے, پلاسٹک سرجنز آف کورس. سو کاسمیٹک وہ فیلڈ ہے جو ہر اب اسپیشلٹی میں ان ہوتا جا رہا ہے. اور ایک آج کل نا بہت باریک لائن ہے کہ کس کے پاس جانا چاہیے, کس کے پاس نہیں جانا چاہیے. That's very important. یہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہے. اوکے, سو میں نے جس طریقے سے مینشن کیا, جس طریقے سے جو بھی ایڈوانسمنٹ آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے پروز اینڈ کونس ساتھ آتے ہیں. سو پہلے مجھے جہاں تک یاد ہے, زیادہ دور نہیں جاتے, آج سے صرف 2-2.5 سال پہلے, 3 سال پہلے تک چلے جاتے ہیں. سو اس وقت چند ایک کلینکس موجود تھے اور چند ایک ڈرماٹولوجسٹ موجود تھے. اب آپ ہر جگہ پر دیکھیں آپ کو ایستھیٹیشینس مل رہے ہیں, ڈرماٹولوجسٹ مل رہے ہیں. سو یہ کیا سین چل رہا ہے اس وقت؟ تھینک یو فار ریزنگ دس ٹاپک. انفارچونیٹلی ہو کیا رہا ہے, کیونکہ ایک رولز اینڈ ریگولیشنز فی الحال ڈیولپ نہیں ہوئے. درمیان میں ایک آیا تھا تھوڑا سا ٹائم پیریڈ جس میں رولز اتھارٹیز دی جا رہی تھی کہ who will practice aesthetic and who is not allowed to practice aesthetic. ینگ جنریشن ہے, ایک ایزی وے آف ارننگ منی ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ینگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں MBBS کر کے وداؤٹ گیٹنگ دیئر فردر ٹریننگز ان اینی سب اسپیشلٹی جیسا کہ ڈرما ہے یا پھر ایک میجر اسپیشلٹی جیسے سرجنز ہیں یا جنرل میڈیسن, تو وہ ایک شارٹ کٹ کی طرف آتے ہیں جو کہ کاسمیٹک پروسیجرز ہیں یا پھر ایستھیٹک میڈیسن کا نام دیا جاتا ہے. ایستھیٹک میڈیسن اٹ سیلف از اے ویری واسٹ فیلڈ, بالکل کرنا چاہیے. کچھ ڈپلوماز ہیں, کچھ ہینڈز آن ٹریننگز ہوتی ہیں جو کہ ان کو ٹریننگ میں آپ کافی سیکھ لیتے ہو, لیکن بہت ضروری ہے کیونکہ آپ سکن ایک بہت بڑا آرگن ہے, یہ چھوٹا آرگن نہیں ہے. اور جب آپ سکن جیسے آرگن کے ساتھ ڈیل کرتے ہو اور آپ کو انڈر لائنگ سکن انیٹمی ہی نہیں پتا, سو یو آر گوئنگ ٹو میس اپ. ایک ایستھیٹیشین کے پاس جانے سے پہلے کیا ریسرچ کرنی چاہیے کہ یہ بندہ ایلیجبل ہے یا نہیں؟ یار منیمل اس کی یہ کہ MBBS کوالیفیکیشن اور اس کی ایستھیٹک جرنی ایٹ لیسٹ منیمل 2 years. منیمل 2 years اس کی ایستھیٹک جرنی ہو, ہاں ڈیفینیٹلی یو کین گو دیئر. پھر آف کورس بہت سارے پیشنٹس کے ریویوز بھی ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو ورڈ آف ماؤتھ بھی پروموٹ کر رہا ہوتا ہے اس طرح کے پیشنٹس کے لیے. تو پیشنٹس جو ہیں آج کل بہت ریسرچ کرتا ہے. پہلے اس کو کہا جاتا تھا کہ آئی وانٹ, اب یہ نیڈ بن گیا ہے, اٹس نو مور وانٹ, یہ ضرورت بن گئی ہے اسٹیٹکس. لوگ ہر کلینک میں اسٹیٹک میں اس کو اپنی ضرورت کے طور پہ آتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ہر حال میں پروسیجر کرانا ہی کرانا ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگ پہلے دیکھتے تھے کہ جس طریقے سے سلمہ نے ذکر کیا اینٹی ایجنگ کا, سو اس کے لیے کروا رہے تھے لوگ, لیکن اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 21 سال 22 سال 23 سال کی فیمیلز جو ہیں وہ بھی جا رہی ہیں, بوٹاکس کرا رہی ہیں, فلرز کروا رہی ہیں. سو پہلے تو اس کی ہسٹری کیا ہے یہ بوٹاکس اور فلرز کی؟ بوٹاکس کیا ہے, فلرز کیا ہے, پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے. بوٹاکس جو ہے وہ بیسیکلی مسل ریلیکسنٹ ہوتا ہے. بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں جو فور ہیڈ لائنز کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں, وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید کیمیکل پیلز یا پھر مائکرو نیڈلنگز کے ساتھ کوئی میجک ہو جائے گا, یا اسکن ٹریٹمنٹ کے ساتھ یا کریمز کے ساتھ. نو, اٹس ناٹ پاسبل. جہاں پہ مسل ہائپر ایکٹیویٹی ہے, فار ایگزامپل آپ کو بہت غصہ کرنے کی عادت ہے, آپ فراؤن کرتے ہو, آپ کے 11 بن جاتا ہے, یا آپ بہت زیادہ یوں کر کے فوکس کرتے ہو نظر کمزور ہونے کی وجہ سے, تو آپ کی لینئر فور ہیڈ لائنز بنتی ہیں, وہ مسل ہائپر ایکٹیویٹی. ہاں, جہاں پہ مسل ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہاں پہ بوٹاکس یا بوٹیولائنم ٹاکسن ہی کام کرے گا, یا نیورو ماڈیولیٹرز اس کو کہا جاتا ہے. بوٹاکس از اے برانڈ جو مشہور ہو گیا ہے. لیکن جہاں پہ فیشل ایجنگ ہوتی ہے, فار ایگزامپل فیٹ ڈیفلیٹ ہو رہا ہوتا ہے, وہاں پہ اس کو ریپلیس کرنے کے لیے فلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اس مٹیریل کو ہم ہیلیورونک ایسڈ کہتے ہیں اور وہ فلرز کہلائے جاتے ہیں. بٹ لیکن بہت ضروری بات ہے کہ اب اتنی ینگ ایج میں لڑکیاں کیوں کرا رہی ہیں, کیونکہ دیکھو ایک ٹرینڈ چل گیا, کانٹورز, آپ کانٹورز میک اپ سے اٹھاتے ہو. ایگزیکٹلی. بہت ساری ایسی لڑکیاں بیفور گوئنگ ٹو دی آفس جو مجھے ابھی سن رہے ہیں,
وہ 15-20 منٹ اپنے میک اپ پہ اسپینڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ یہاں براؤن شیڈ لگاؤ, یہاں لگاؤ. سو وداؤٹ گیونگ دیم ٹو مچ آف ٹائم فار دا میک اپ, یو آر گیونگ دا نیچرل انہینسمنٹ ٹو دا کانٹورز. اس کے فائدے بھی ہیں, اس کے ڈرا بیکس بھی ہیں. سو پلیز میک شیور کہ آپ اوتھینٹک لوگوں کے پاس جائیں جو کہ آپ کو گائیڈ کریں. ضرورت نہیں ہے تو ان پروسیجرز کی طرف جانے کا کوئی بھی میرا نہیں خیال کوئی وجہ بنتی ہے. سو بی ویری کیئرفل. اچھا, یہ جو کچھ دیر پہلے میں نے انٹرو میں بھی ذکر کیا تھا کہ فیشل پیرالائسس کا کچھ لوگ شکار ہوتے ہیں, کیا ان کے لیے بھی بوٹاکس کے ذریعے ٹریٹمنٹ کوئی پاسبل ہوتا ہے؟ یس, اٹ کین ہیلپ. فیشل پیرالائسس میں جو ہے لیکن اس کا لائف ٹائم بہت کم ہوتا ہے بوٹاکس کا. بوٹاکس جو ہے مطلب جہاں پہ ہماری ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے مسلس کی وجہ سے, بہت اسٹریچ ہو جاتے ہیں کچھ مسلس, ایک سائیڈ کے پیرالائز ہو جاتے ہیں, ان کو ریلیکس کرنے کے لیے ہم لوگ نیورو ماڈیولیٹرز یوز کرتے ہیں. پھر ایسے پیشنٹس میں ڈیفلیشن آف فیٹ ہو جاتا ہے, اس ڈیفلیشن آف فیٹ کو یا تو ہم تھریڈ کے ساتھ لفٹ کے ساتھ ریپیئر کریں گے یا پھر فلرز کے ساتھ. آئی وش میں آپ کو شاید شیئر کرتی ایک پیشنٹ, بلکہ 3 سے 4 پیشنٹ سے جو فیشل پیلسی کے میں نے ٹریٹ کیے تھے, 4 مہینے تو ان کا افیکٹ رہے گا لیکن پھر وہی چیز واپس آ جاتی ہے. سو اور اس پروسیس کو کتنی بار ریپیٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بوٹاکس جو ہے اٹس لانجیوٹی از اونلی 4 months. بہت لکی پیشنٹس ہوتے ہیں جن کا 6 ماہ رک جائے, لیکن زیادہ تر 3-4 مہینے میں. سمجھتی ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ ہر معاملے کی از خود نوٹس بھی لیتا ہے, سو موٹو بھی لیتا ہے, لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ کیا ان کی ماتحت عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ تو نیب کا معاملہ ہے, یہ چلتا رہے گا, یہ 5واں سال ہے, اس کے بعد بھی شاید چلتا رہے. دوسری گزارش, آج کل جو بڑا ایک معاملہ چل رہا ہے 3-4 دن سے توشہ خانے کا, میرا نام بھی اس کے اندر آیا ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ توشہ خانہ کسی کو تحفہ نہیں دیتا. یہ تحائف ہیں جو ملک کے جو عہدیدار ہیں, جو عہدہ رکھتے ہیں, صدر کا ہو, وزیر اعظم کا ہو, وزیر ہو, جو بھی ہے, جو بیوروکریٹس ہیں, جو عسکری لوگ ہیں, جو جج ہیں, ان کو جب بھی کوئی تحفہ بیرون ملک سے آتا ہے, یہ پاکستانی شہری کا تحفہ نہیں ہوتا, اگر بیرون ملک سے کوئی تحفہ ملتا ہے جو بھی اس کی مالیت ہو, اس کو آپ ایک ادارہ ہے جسے توشہ خانہ کہتے ہیں, اس میں جمع کرا دیتے ہیں. توشہ خانہ اس تحفے کی مالیت کا اندازہ لگواتا ہے از خود, اور پھر وہ ایک آپ کو خط بھیجتے ہیں کہ جناب یہ آپ کو تحفہ آیا ہے, یہ آپ نے رقم اگر ادا کر دیں تو یہ تحفہ آپ کا ہو جائے گا. تحفہ اس کی ملکیت حکومت پاکستان کی نہیں ہوتی. تحفے کی ملکیت جو ہوتی ہے وہ اس شخص کی ہوتی ہے جس کو وہ تحفہ دیا جاتا ہے. لیکن اس تحفے کو حاصل کرنے کے لیے قانون کے مطابق, جو قانون پچھلے 50 سال سے کم از کم چل رہا ہے, اس کو ایک رقم ادا کرنی پڑتی ہے جس کا تعین بھی حکومت پاکستان ہی کرتی ہے. اب اس میں کیا جرم ہے, اس میں کیا خرابی ہے, یہ ذرا مجھے کو بتا دیں, کیونکہ یہاں پر ہر روز الزامات لگائے جاتے ہیں. میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں, جس نے بھی میرے خلاف مقدمہ بنانا ہے ان عدالتوں میں درج کر دیں. تو پہلے بھی کئی کیسوں میں ہوں. حکومت پاکستان اگر یہ سمجھتی ہے کہ میں نے جو تحائف آئے ہیں ان کو غلط حاصل کیا ہے یا رقم ادا نہیں کی یا کوئی اور قانون توڑا ہے, تو ضرور کارروائی کرے. اخلاقی طور پر تحفہ اسی شخص کی ملکیت ہوتا ہے جس کو دیا جاتا ہے. یہ تحفے حکومت پاکستان کو نہیں دیے جاتے, اس شخص کو دیے جاتے ہیں جو اس عہدے پر ہو. NDMA is leading it. I really appreciate the effort. And so whatever you unpack and recommend, the few things that we will have to remember is that local responses and resilience will be very important.
while we can lead national exercises to drive and coordinate responses, local strengthening, provincial strengthening, district resilience is crucial for being able to meet the needs in real time. And real time matters because that's where lives are saved. It's later that we seek to manage infrastructure that is connecting vital parts of the country, not just for commerce, but for actual transportation and for even relief efforts. So it's a complex, highly coordinated response that we had to put up. It was never adequate because I'm not aware that any country can manage 33 million people impacted all on its own. So again, I must thank all the UN agencies, all our development partners, including the World Bank and all who came in, and the ADB who came in, to the World Health Organization, everyone who came in to provide the support, to provide the disaster mapping and to assess needs. Because half of us were involved in needs assessments. And then say that under the leadership of the Prime Minister, Shahbaz Sharif, and the rest of the cabinet, we were able to mount a successful generation of relief and aid funds at the Geneva conference. The NDMA was with us. But at this point, I have to say one thing. It is very, very challenging to even expect a country to reset or go back to high resilience and more, because going back only involves going back to the same place, and the same place is not where we need to be. We need to be in a higher protection, risk management, preparedness and resilient mode, because unpredictability is now the new normal, and weather unpredictability, climate stresses and emergencies are hitting the longitude and latitude of many countries, but South Asia, Pakistan, which is our concern, clearly was in the eye of a long storm last summer. Now, we can certainly hope that that does not recur this year. We can certainly hope that we will have better responses. But let me say one thing. The reason we are here today is because we all recognize that hope is not a plan. And in building momentum for a coordinated response, the NDMA is taking the lead along with our ministry and other partners in taking forward some semblance of a CIMEX exercise which basically builds models for predicting the level of disasters, particularly rain, obviously, and flooding, that remain our key challenges for a long time, but became a new kind of challenge last year. The old riverine flooding disaster that used to impact Pakistan, take away lives, such as 2010, the big flood of last year, 2022, overtook all that. And in overtaking all that, it redefined the model of flooding for us. There were 3 types of flooding that accumulated to provide, to create the epic level of what we call the biblical floods of 2022. And these were flash floods, these were mountain floods, torrents, and then of course an unrelenting, unprecedented, completely unknown to mankind monsoon, or to South Asia, because we are used to monsoons. It was not a monsoon that is normal. It went beyond all definitions of normal, and it created a new bandwidth for the country to build its next plans around. So I think all the help NDMA can get, that all of us can get in terms of creating the science around this is very important. So I think this whole effort to bring all the knowledge base of our universities, our think tanks, our technical facilities that map and look at weather, that may be looking at El Nino patterns, and then of course other countries are looking at El Nina patterns. Those provide 2 different types of weather patterns and currents that then shape how a country or a region or a community faces down a new kind of
cycle of climate-induced weather, extreme weather events. So El Nino, we know, and El Nino, which has been shaping our reality, is still around. It hasn't taken a back seat. I'd be very, very, very interested, and I'm waiting for the recommendations and this exercise to finish as to what our key takeaways will be, the scientific model of predictions, what they will be, and what our Met Office will also, and our flood facilities, the flood management offices, federal flood management office, what they will all come up with, because this has to be coordinated. From prediction to response, this is a long cycle of different operations and activities. And these need to be coordinated, because coordination is the key to effective risk preparedness and to the management of shocks on the ground. We do know that we will have a hot summer, but March is so far been relatively uneventful. But from the north, we brace from the north, where we have the largest amount of glaciers in the world outside the polar region. We do have to prepare and brace for glacial lake outburst floods, which lead to the early snow melt begins, and that creates a cascade of humanitarian crises in the north of the country. And then, of course, the water creates a critical mass that starts flowing down south to the delta. By the time it reaches the delta, it does not pose a danger, but if it combines with other water emergencies, then of course it becomes one of the big drivers of risk that we face. So the GLOF events from the north, which usually start early, are precipitated by extreme heat. While we may not have, we have no prediction yet for a tough, very hot March, but I'm already seeing in personal experience that Islamabad has a very, it doesn't seem to be having a spring at all. Again, please look at the responses in terms, look at the weather. We have gone straight from heating to air conditioning in many of our offices and rooms. Wherever we are noticing that we have gone from heating, which means cold weather, to a non-spring experience, which we need to take note of. The spring has again gone. Lahore may be having a spring, or maybe they're forcing it because they want to celebrate the spring as a festival, they always do. But I'm already seeing an absence of spring in Islamabad. This is the second year we have had no spring. This should tell us that seasons are collapsing into each other, that rain and water management are going to be, and flood management are going to be key responses, even if we don't experience the same level of disaster that we did last time. We have in an emergency to prepare for it, and our preparedness has to be focused on inclusion. It has to be focused on vulnerable communities first, who are always on the front lines and experience a disproportionate impact of all disasters. This is not something that we have learned from PowerPoints we saw. This is something we've experienced in real time. So women, children, other vulnerable, older people, these are the first, and obviously the poorest, and those with no homes to relocate to. There are still areas in Sindh where homes have not been relocated to. And some of the challenges still remain in terms of draining large water bodies that seem to have settled there. A 1,000-kilometer lake will not drain. It becomes a large water body that may be semi-permanent. So we are addressing new challenges. The urban centers also need to look at their stormwater drains where people are settled, and be able to move them with empathy and inclusion and some view to where communities can actually find organic, livable futures, where they're able to cluster as communities and not be forced into areas that they are not able to settle in, and eventually drift back to the same riverbeds which are perilous to them and dangerous to them. So these are the very broad takeaways. I think you have a very long exercise and very crucial exercise in front of you. We look forward to your
key findings, takeaways, and response proposals for both the national, provincial, and district framework. It is a key hub for all the nodes of the country to manage the extreme stresses and unpredictability, the new world that is coming our way due to what I call the largest national and international security threat to humankind, which is climate change. Ladies and gentlemen, thank you very much for your patience, and I wish NDMA and all our partners, including our ministry, the best of luck, and I look forward to your responses. Thank you. मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर शेरी रहमान की NDMA की तकरीब से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात से निपटने के लिए इदारों में हम आहंगी ज़रूरी है और कुदरती आफात से निपटने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर शेरी रहमान इस वक्त NDMA की तकरीब से ख़िताब कर रही थी। और अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। इंतहाई अहम खबर है कि जनाब पाक बहरिया का जहाज़ PNS नसर ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी सामान लेकर शाम की बंदरगाह लताकिया पहुंच गया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक इमदादी सामान में मुतासरीन के लिए खैमे, कंबल, जनरेटर्स, राशन, अद्वियात और गर्म कपड़े शामिल हैं। और शाम की बंदरगाह पहुँचने पर पाकिस्तानी सफ़ीर, शाम के आला और सिविल अस्करी हुकाम ने जहाज़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक PNS नसर 1000 टन इमदादी सामान लेकर जाने वाला पाक बहरिया का पहला जहाज़ है। पाक बहरिया के दूसरे जहाज़ PNS मोविन को भी इमदादी सामान के साथ 12 मार्च को रवाना किया गया था। PNS नसर इमदादी सामान की शाम में तरसील के बाद तुर्किया रवाना होगा। इस वक्त राना शहजादुस्सलाम हमारे साथ मौजूद है। राना शहजादुस्सलाम, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी सलमा, बिल्कुल पाकिस्तानी कौम मुसीबत की इस घड़ी में तुर्किया और शाम की अवाम के साथ खड़ी है और इसी जज्बे के तहत पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से पाक बहरिया का जहाज़ PNS नसर ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी सामान लेकर शाम की बंदरगाह लताकिया पहुंच गया है। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक इमदादी सामान में मुतासरीन के लिए खैमे, कंबल, जनरेटर्स, राशन, अद्वियात और गर्म कपड़े शामिल हैं। शाम की बंदरगाह पहुंचने पर पाकिस्तानी सफीर और शाम के आला सिविल और अस्करी हुकाम ने PNS नसर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। PNS नसर 1000 टन इमदादी सामान लेकर जाने वाला पाक बहरिया का पहला जहाज है। पाक बहरिया के दूसरे जहाज PNS मोविन को भी इमदादी सामान के साथ 12 मार्च को रवाना किया गया था। PNS नसर इमदादी सामान की शाम में तरसील के बाद तुर्किया रवाना होगा। जी बहुत शुक्रिया राना शहजादुस्सलाम, आपने डिटेल्स के बारे में बताया। इमदादी सामान लेकर जहाज़ रवाना हो चुका है और गाहे बगाहे इमदाद का ये सिलसिला जारी है। जब से ज़लज़ला आया तुर्किया में, शाम में, तब से पाकिस्तान जितनी मदद कर सकता था वो की जा रही है। गवर्नमेंट लेवल पे भी और अवाम भी जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ज़ाहिर है हमारे बहन भाई इस वक्त मुश्किल में है, तो मुश्किल घड़ी में उनकी मदद करना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर शहरबानो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर शहरबानो, हम बात कर रहे थे फिलर्स से मुतालिक और बोटॉक्स से मुतालिक। अब सबसे पहले तो ये बताएं कि फिलर किन लोगों के लिए ज़रूरी होता है? ज़रूरी मेरे ख्याल से एजिंग के फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी होता है, या फिर आपको अर्ली साइंस ऑफ अगर एजिंग आ रहा होता है। कोई एज लिमिट इसमें नहीं होती कि 25 को कराना चाहिए या 50 साल को कराना चाहिए। जहाँ पे फैट डिफ्लेशन होती है, फॉर एग्जांपल अंडर आइज में जहाँ पे हॉलोनेस होती है, तो हॉलोनेस आप किसी भी चीज़ के साथ ठीक नहीं कर सकते, ना क्रीम के साथ, ना माइक्रो नीडलिंग डिवाइसेस के साथ। हॉलोनेस को जब तक फिल नहीं किया जाएगा, आंखों के नीचे जो गहरे डार्क सर्कल्स होते हैं, उस वक्त तक उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। आइदर फैट रिपोजिशनिंग थ्रू अ सर्जिकल प्रोसीजर या फिर फिलिंग, जिसको फिलर कहा जाता है, उसके जरिए इम्प्रूव किया जाता है। How many times we can inject fillers or botox? There is no limit for it. There is a time, जब तक मर्जी आप कराते हैं। जितना ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है। So टाइम कितने के लिए होता है? टाइम देखिए, बोटॉक्स की लाइफ जो होती है वो 4 to 6 months होगी, और जो फिलर्स होता है वो 1 year अबव। किसी किसी लोगों में, बिकॉज आई यूज़ दी अल्ट्रासाउंड डिवाइस एज वेल, तो मेरे पास लोग 2-2 साल बाद भी आ रहे होते हैं। और उसके स्किन के नीचे आप देख रहे होते हैं सबक्यूटेनियस फैट के नीचे कि आपका फिलर मौजूद होता है, विच मीन्स द फिलर डू नॉट गो अवे दैट ईजिली। किताबों में लिखा है कि 6 माह, साल, लेकिन ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे डिपेंड करता है। नॉन स्मोकर हैं, हेल्दी ईटर हैं,
تو پھر اس کی لانجیوٹی کافی زیادہ ہاں ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جو میں نے ٹریٹمنٹ بھی کروایا تھا اس کے بعد بھی ایک پورا پرفارمر ملتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا خیال رکھنا ہے کیا خیال نہیں رکھنا. سو بیسیکلی آپ کے لائف اسٹائل بہت میٹر کرتا ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ. بہت زیادہ ایوری تھنگ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. نیوز بریک ہم لوگ جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکے, ڈیفینیٹلی اس کو ہم جو ہے وہ دوبارہ سے کریں گے. تھینک یو ویری مچ. نیوز بریک کی طرف ہم لوگوں نے بڑھنا ہے, واپس آئیں گے ایک اور ٹاپک, ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ فرینڈ. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک سٹار موجود ہیں, ایک ایسے ستارے جو پاکستان کا نام روشن کر کے وطن واپس آئے ہیں. بینکاک میں پاکستانی پروفیشنل باکسرز کے مقابلے ہوئے جس میں کامیابی سمیٹی ہے. جناب محمد سکندر عباسی نے سپر فیدر ویٹ کلاس میں تھائی باکسر کو پہلے راؤنڈ میں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا. تھائی لینڈ میں جاری ایونٹ میں پاکستانی ویمن باکسر روما یوسف نے آٹم ویٹ میں اپنے مخالف کو شکست دی تھی, اور سکندر عباسی آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. جی السلام علیکم سکندر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ ٹھیک ہے. سکندر ماشاءاللہ سے سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد آپ کو یہ فائٹ جیتنے پہ. اس فائٹ کے بارے میں بتائیں کہ یہ فائٹ کب تھی اور کس کے ساتھ آپ کی فائٹ تھی؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ پی ٹی وی نیوز کا کہ وہ ٹیلنٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں, اسپورٹس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور میرا ایونٹ جو فائٹ تھی وہ 3 مارچ کو تھی بینکاک میں, اور الحمدللہ کوچز کی محنت تھی اور اپنی ٹریننگ کی ہوئی تھی کہ فرسٹ راؤنڈ میں الحمدللہ میں نے ٹیکنیکل ناک آؤٹ سے فائٹ ون کر لی اور اپنے ملک کا نام. ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہوتا کیا ہے؟ ٹیکنیکل ناک آؤٹ بیسیکلی اس میں ایک ناک آؤٹ ہوتا ہے, ایک ٹیکنیکل ناک آؤٹ. ایک پنچ لگا, آپ بندے نیچے گر گیا, وہ اس کو نظر نہیں انکانشیس ہو گیا, 10 تک کاؤنٹنگ ہوتی ہے. اگر وہ اٹھ جائے تو دوبارہ سے فائٹ ہوگی. وہ چیک کریں گے کہ فائٹ کر سکتا ہے یا نہیں اٹھ سکتا, 8 تک گنتی ہوتی ہے, اس تک نہیں اٹھتا تو ناک آؤٹ ہو جاتا ہے. ٹیکنیکل یہ کہ آپ اس کو کھیل رہے ہو اور آگے رسپانس نہیں ہو رہا, مطلب وہ آپ پیس پا رہا ہے یا بیٹھ گیا, تو جو ریفری ہوتا ہے وہ چیک کرتا ہے کہ ہاں یہ کھیلنے کی کنڈیشن میں ہے یا نہیں ہے, تو اس کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ. جی اس کی کنڈیشن پہ بیسک جب پنچ لگتا ہے آپ کو تو آپ انکانشیس ہو جاتے ہو, آپ کی آئیز جو ہوتی ہیں یہ ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ ہیں کدھر. تو وہ جو ریفری ہوتے ہیں ان کے بیسک یہ ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے, ان کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ اب جب فائٹر کو پنچ لگے گا تو اس کی کنڈیشن کیسی ہوگی. وہ انکانشیس ہوگا تو اس کی آئیز جو ہیں یا اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ. اچھا سکندر مجھے یہ بتائیں کہ مجھے چونکہ میں نے آپ کی لاسٹ فائٹ دیکھی ہوئی تھی, ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اس کا ذکر کیا تھا, سو لاسٹ فائٹ میں آپ خود بھی ناک آؤٹ ہوئے تھے. جی لیکن اس کے اندر ایک اور عجیب چیز جو دیکھنے میں آئی, باکسنگ کے رولز کے بارے میں چونکہ اتنا نہیں پتا, کہ آپ کا کوئی ٹیم ممبر اگر ٹاول پھینک دیتا ہے سو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیسک وہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ تھا. لاسٹ گلگت میں فائٹ ہوئی تھی, یو ڈبلیو پروموشن کا ایونٹ تھا وہ. اس میں یہ تھا کہ اب میں فائٹ کر رہا ہوں, دوسرا اوپوننٹ جو ہے میرا وہ ٹف ہے, وہ مجھ پہ ہیوی ہو گیا, ٹھیک ہے, اور مجھ سے پنچز نہیں ہو رہے, مجھے ہی زیادہ پڑ رہے ہیں. تو جو کارنر مین ہوتا ہے آپ کا, اس کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی فائٹ رکوا سکتا ہے ٹاول پھینک کے. اور فائٹ رکوانے کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر, وہ کس کے فیور میں؟ وہ آپ کو ڈیسیژن اس کے دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے گا. یہ بھی ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو جائے گا. یس یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ. ٹھیک, اور یہ آپ کے ساتھ ہو چکا ہے. اچھا اب ذرا یہ بتائیں کہ آپ تیاری کیسے کرتے ہیں, اپنی اسٹرینتھ ٹریننگ کے لیے کیا کرتے ہیں, اور کوئی بھی فائٹ آ رہی ہوتی ہے اس سے پہلے کون کون سی چیزیں آپ کو کرنی ہوتی ہیں؟ ایک تو اپنا ویٹ مینٹین رکھنے کے لیے کچھ ایکسرسائزز, کھانا پینا, اور باکسنگ دن میں کتنی بار پریکٹس کرتے ہیں؟ اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے ٹریننگ کرتے ہوئے مطلب گیم میں آئے ہوئے 9 سے 10 سال ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا. اور مجھے اس گیم میں لانے والے میرے بابا تھے. اچھا نائس. اور انہوں نے ہی مجھے گیم میں مطلب کلب میں لے کے گئے. اور خود بھی باکسنگ کرتے تھے وہ؟ نہیں. تو پھر نہیں, وہ والی بال کے پلیئر ہیں. اچھا. اور تو انہوں نے باکسنگ نہیں کی ان کو, مطلب ہم 5 بھائی ہیں, تو ہم 4 بھائیوں کو تو انہوں نے گیم میں ڈالا کہ اسپورٹس ایکٹیویٹی میں رہیں گے تو دوسری ایکٹیویٹی سے بچے رہیں گے, بس اپنی اسٹڈی پہ اور اسپورٹس پہ. تو باقی تو سارے بھائی چھوڑ گئے, لیکن میں نے پھر اس کو کنٹینیو رکھا. تو ایسا ہے کہ صبح کے ٹائم میری بابا کی الحمدللہ بڑی اچھی روٹین ہے, اور یہ ابھی کے نہیں لاسٹ 30 ایئرس سے ہے کہ وہ مارننگ میں صبح رننگ کرتے ہیں. تو الحمدللہ آج بھی وہ 8 کلومیٹر ڈیلی صبح رننگ کرتے ہیں,
خود ان کی جو روٹین ہے وہ تو لازمی مجھے ساتھ لے کے جاتے ہیں. پھر تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم میری رننگ ہوتی ہے 8 کلومیٹر. جی 8 سے 10 کلومیٹر. وہ پھر میرے ساتھ مقابلے میں آ جاتے ہیں, کہتے ہیں میں نے بھی آج اتنے راؤنڈ کیے, تم کتنے کیے؟ میں جی 2 زیادہ کیے ہیں آپ سے. تو ایسا ہے کہ صبح کے ٹائم پھر رننگ اینڈ شیڈو باکسنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ پھر شیڈو باکسنگ اوکے شیڈو باکسنگ. اور اس کے علاوہ پھر شام کو میرا سیشن ہوتا ہے ایک. میں ڈبل روڈ پہ بھی ہمارا کلب ہے شباشی اسپورٹس کمپلیکس میں, وہاں پہ بھی میرے کوچ وقار حید ہے, ان کے پاس ٹریننگ کر رہا ہوں. اور ایک سلور آکس میں ہے سر شارق نذیر, لاسٹ ٹائم شاید ہمارے ساتھ آئے بھی تھے, آپ کو یاد ہو. جی جی جی. ان کے پاس بھی سیشن چلتا ہے میرا. ویک میں 3 دن ادھر جاتا ہوں اور 3 دن ادھر میں ٹریننگ کرتا ہوں. یعنی پورا ہفتہ آپ ٹریننگ کرتے رہتے ہیں. اور کھانا پینا کیسے مینٹین رکھتے ہیں؟ کھانا پینا بیسک اصل ایسا ہے کہ آپ کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ اس ٹائم میٹر کرتی ہے, اس ٹائم آپ کو فائدہ دے گی جب آپ کی ڈائٹ اچھی ہوگی. ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, کوئی بھی اسپورٹس مین ہے, ڈفرینٹ کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, ٹیبل ٹینس ہے, باسکٹ بال ہے, کوئی بھی گیم ہے, اس میں ڈائٹ مسٹ ہے. سو آپ کی ڈائٹ کیا ہے؟ ہماری ڈائٹ نارمل ہی ہے ابھی تک تو نارمل ہے. کچی سبزیاں, پتے پتے, ایسا ہے کہ تھوڑا ہم لوگ جنک فوڈ سے پرہیز کرتے ہیں. صرف فائٹ کے دنوں میں نہیں, فائٹ کے بعد تھوڑا شوگر میلے کے لیے اکثر کبھی جذبات نہیں جاگتے کہ یہ سامنے برگر پڑا ہوا ہے, یہ پیزا کھا رہے ہیں میرے بہن بھائی, یہ بریانی کی بڑی پلیٹ پڑی ہوئی ہے؟ نہیں یہ بھی کچھ نہیں چھوڑتے. چھوڑتے کچھ بھی نہیں ہے بھائی کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس پہ تھوڑا سا ہم لوگ ٹائم مینیج, کیونکہ فائٹ جب قریب ہونا تو پھر ایسی چیزیں الاؤڈ نہیں کرتے کوچز کہ ہاں نہیں اس پہ بالکل, کیونکہ پھر فائدہ نہیں ہے آپ کی ٹریننگ کا. کتنی یہ انٹرنیشنل فائٹس ہوتی ہیں؟ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ 3 سے 4 فائٹس ہوں, کیونکہ انٹرنیشنل فائٹس میں ابھی ہمارے جو پی بی سی کا, میں سب سے پہلے تو عبدالرشید بلوچ صاحب کا, پی بی سی کے جو پریزیڈنٹ ہیں, ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم کو پاکستان میں لے کے آئے باکسنگ کو, پروفیشنل باکسنگ. آئی ایم ویری ہیپی کہ کسی نے شکریہ بھی ادا کیا, ورنہ لوگ شکوے شکایتیں کرتے ہیں اتنی کامیابیوں کے بعد بھی. ہم لوگ آج انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جا کے کھیل رہے ہیں تو یہ انہی کی بدولت ہے, انہی کی یہ محنت ہے. پاکستان باکسنگ کونسل کے, پاکستان باکسنگ کونسل, عبدالرشید بلوچ صاحب, کلیم احمد آزاد صاحب, یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس طریقے سے اپنے مینٹورز کو جو ہے وہ سراہنا اور ان کی تعریف کرنا. مجھے سکندر یہ بتائیں کہ آپ جو فائٹ ابھی کھیل کر آئے, اس سے آگے اب کیا کیا پلانز ہیں, کون کون سی فائٹس پہ نظر ہے؟ فائٹ میری ڈن ہو چکی ہے, اور میں آپ کو بتاتا چلوں میری نیکسٹ فائٹ ہے مئی میں انشاءاللہ دبئی میں. اور میں ابھی الحمدللہ اس ٹائم WBC ایشین ٹائٹل کے لیے کوالیفائی کرتا ہوں, اور انشاءاللہ وہ میں کھیلوں گا دبئی میں, جو سب سے پہلے عثمان نے کھیلا تھا. یس بالکل. عثمان وزیر بیسیکلی آپ کو ایسے ہی پتہ ہے کہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ پاکستان میں ایک چیز ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سپورٹس کو کتنی توجہ دی جاتی ہے یا کون سی گیم کو. لیکن اب تو بہت ٹرینڈ ہو گیا ہے, اب تو سارے سپورٹس کی طرف توجہ دی جاتی ہے, لیکن ابھی بھی کرکٹ کی طرح نہیں ہے. آپ نہیں, کرکٹ کی طرح نہیں ہے. دیکھیں ہر کھیل پھر کرکٹ تو نہیں نا. نہیں, کرکٹ میں پرسنلی مجھے کرکٹ تھوڑی بہت اچھی لگتی ہے دیکھنے میں, کھیل میں بالکل نہیں سکتا, مجھے آتی نہیں ہے کھیلنا. اور فٹ بال پسند اس وجہ سے ہے کہ اس میں فزیکل فٹنس بہت زبردست ایکسرسائز ہوتی ہے آپ کی, اور میری جو گیم ہے بس میں یہی کھیلتا ہوں, اور کوئی گیم نہیں کھیل سکتا. نائس. سو آپ ذکر کر رہے تھے ابھی آگے WBC کے لیے آپ جانے لگے ہیں, سو WBC کون سا بندہ کوالیفائی کرتا ہے؟ اچھا, آپ کا یہ ریکارڈ بھی میٹر کرتا ہے اس پہ, اور اس پہ آپ کی فائٹس بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. مطلب اس پہ آپ کے ونس کتنے ہیں, لاسز کتنے ہیں, آپ نے ٹوٹل کتنی فائٹس کھیلی. اس ٹائم میں نے جو ٹوٹل فائٹس کھیلی ہیں 13 فائٹس کھیلی ہیں ٹوٹل میں نے, جن میں سے 7 ون ہیں 6 لاسز ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو لاسز ہوتے ہیں یہ میٹر کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ فیلیئرز کے بعد ہی آپ کو اصل کامیابی ملتی ہے. میٹر بہت زیادہ کرتے ہیں. آپ نے بھی جو بات کی فیلیئر کے بعد ہی آپ کو سکسیس ملتی ہے, لیکن پروفیشنل ریکارڈ میں ایسا ہے کہ اگر آپ کا ایک بار لاس آ گیا تو وہ پھر آپ کی ایج ختم ہونے تک وہ آپ کے ساتھ چلے گا. اوکے, اور وہ نیگیٹو کاؤنٹ ہوتا ہے. جی, اور جو فیلیئرز ہوتے ہیں وہ آپ کو جو انٹرنیشنل فائٹس ہوتی ہیں اس میں آپ کے لاسز جو ہیں وہ مطلب مائک ٹائسن بھی تھے, ان کے بھی لاسز تھے. محمد علی قلعے وہ بھی مطلب فائٹ ون بھی کی, لاسز بھی کیے. تو ایسا ہے کہ یہ ہے فائٹ کا. اب نیکسٹ کیا اچھا کوئی ایسا پلیئر ہے کوئی جس نے کبھی فائٹ لوز نہیں کی؟ عثمان وزیر ہمارے پاکستان کے,
اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ کہیں تو میویدر، فلوئڈ میویدر، وہ ابھی انڈیفیٹڈ چیمپئن ہے اور وہ ابھی مطلب انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی. مطلب we have those names جو کبھی ہارے نہیں ہیں. اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ مطلب بڑے بڑے نام ہارے بھی ہیں، اگر یہ 2-3 لوگ ایسے ہیں جو کبھی نہیں ہارے. اس کے پیچھے بہت ساری ریزن ہیں. لائک اس کے پیچھے محنت کی ریزن بھی ہے. محنت تو سب کرتے ہیں نا، کیا سکندر نے نہیں کی؟ بہت ساری محنتیں کرنی پڑتی ہیں. اصل میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اس میں بھائی کی بات بالکل ٹھیک ہے، ٹریننگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. باتوں پہ آئیں گے تو پھر یہ بہت زیادہ باتوں پہ چلا جائے گا، یہ آگے چلا جائے گا. یہ لمبی ڈیبیٹ ہے اور آپ دونوں کے مسکرانے سے میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ لوگ شاید بہت ڈیٹیل میں چیزیں جو ہیں وہ سمجھتے بھی ہیں. بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں اور بس اسی طریقے سے پاکستان کا نام روشن ہوتا رہے، ہمارے باکسرز، ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ آگے بڑھتے رہے. اچھا، کس کو آپ نے جو ہے نا وہ اپنا رکھا ہوا ایک ٹارگٹ کہ یار یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے؟ اٹ کوڈ بی وسیم، اٹ کوڈ بی عامر خان، کس کو آپ نے اپروچ رکھا ہوا ہے اپنا؟ جو سب سے پہلے تو آپ کی بات کا میں جواب دیتا ہوں. میں سب سے پہلے ستارہ کیمیکلز انڈسٹری جو میرے اسپانسرز تھے، مین اسپانسر جو میرا تھے میں اس فائٹ کے لیے، میں ان کا تھینکس ادا کروں گا کہ یہ انہی کی وجہ سے ممکن ہو سکا کہ آج میں نے الحمدللہ اپنے ملک کا نام روشن کیا. ویسے انہوں نے آپ کو اسپانسر کیا، ہمیں تو نہیں کیا. تو شکریہ تو بنتا ہے نا، آپ کو بھی کر دیں گے، ٹینشن نہیں لیں. ٹھیک ہے. تو ایسا ہے کہ جو آپ نے ٹارگٹ میرا ہے وہ انشاءاللہ WBC تک، ورلڈ ٹائٹل تک جانے کا ہے. پتہ ہے اصل ٹریننگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اس کے بعد آپ کے جو گولز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی پلان بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو پلان میرے پاس ہے، لیکن اس کو اب انٹروڈیوس کرانے کے لیے اصل چیز پاکستان میں اب میں نے پہلے بھی وہی بات کی کہ یہاں پہ سپورٹ نہیں ہے اتنی فائنینشلی. اصل جو میں صحیح بات کروں گا، فائنینشلی سپورٹ نہیں ہے باکسنگ کو خاص طور پہ. لیکن دیکھیں کسی بھی کنٹری میں اگر ہم ڈفرینٹ ماڈلز کو دیکھیں، ڈفرینٹ سٹرکچرز کو دیکھیں، تو ہوتا کیا کہ ہر چیز گورنمنٹ نہیں کر رہی ہوتی. جیسے آپ نے بتایا آپ کا کوئی اسپانسر موجود ہے، اسی طرح تمام سپورٹس کے اندر کچھ اسپانسرز انوالو ہوتے ہیں، کچھ انڈیویجولز ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کو سپورٹس سے لگاؤ ہوتا ہے، اس لیے وہ آپ کو ویزاز بھی دلاتے ہیں، وہ آپ کی ٹریننگز پہ بھی اسپینڈ کرتے ہیں. تو مطلب ہر چیز میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. مقصد جیسے جنرل اصغر صاحب نے کہا کہ ایک یہ تھا کہ یونیورسٹیز کے فنکشنز میں نوجوانوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آج جہاں پاکستان کھڑا ہے اور دنیا جن مسائل کا سامنا کر رہی ہے، پوری دنیا میں کامیاب ترقی کا ماڈل ان ممالک کے پاس ہے جہاں پر ان کی یونیورسٹیز معیشت کے لیے انوویشن انجنز کے طور پہ کام کر رہے ہیں. آج جو چیلنجز ہیں وہ بہت کمپلیکس ہیں. چیلنجز جو ہیں ان کو ٹیکنالوجی میں انوویشن نے الیکٹران کی سپیڈ کے ساتھ تیز کر دیا ہے. ایک وقت تھا کہ جب انسان کی تہذیب گھوڑے کی رفتار سے ہارس بیک کے اوپر چلا کرتی تھی، اور اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو سیزر سے لے کے نیپولین تک تقریباً 1000 سال سے زیادہ تاریخ کا فاصلہ ہے، لیکن سیزر اور نیپولین دونوں کی فوجیں گھوڑے کی کمر پہ بیٹھ کے میدان جنگ میں اترتی تھیں. لیکن پھر اس کے چند اشروں کے بعد جب صنعتی انقلاب آیا پہلا، اس نے سٹیم انجن کی طاقت انسان کے دسترس میں لائی، تو انڈسٹریل ریولوشن وجود میں پایا، اور اس نے یکایک ترقی کو گھوڑے کی رفتار سے پہیے کی رفتار کے ساتھ منسلک کر دیا. اور پھر مرحلہ وار جوں ہم ڈیجیٹل پاتھ پہ آگے جاتے رہے، اب الیکٹران کی سپیڈ انسان کی ترقی اور اس کے تمدن کا فیصلہ کر رہی ہے. ہم نے بایولوجی کے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ڈائناسور کئی لاکھ سال تک، ملینز آف ایئرز تک اس پلانٹ ارتھ کے اوپر رہے اور پھر وہ یکایک غائب ہو گئے. تو یہ بات ایک فسانہ لگتی تھی
کہ ڈائناسور جیسا دیو ہیکل کردار یا مخلوق اس کرۂ ارض پہ تھی اور پھر وہ یکایک غائب کیسے ہو گئی. تو آج کے دور میں انوویشن کی سپیڈ نے اس کی تشریح بھی ہمیں دکھا دی. آج سے چند سال پہلے تک ٹیلی کمیونیکیشن کے میدان میں نوکیا اور بلیک بیری ڈائناسورز کی طرح موجود تھے، لیکن آج نوکیا اور بلیک بیری جو کہ اپنے دور کے جائنٹس تھے وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں. چند سالوں کے اندر ملٹی $100 بلین کی کمپنیاں غائب ہو گئیں اس لیے کہ وہ انوویشن کا ساتھ نہیں دے سکیں. تو یہ وہ چیلنج ہے جو آج ہر ملک کو، ہر بزنس کو، ہر اکانومی کو درپیش ہے کہ وہ کس رفتار کے ساتھ آنے والے چیلنجز کے لیے انوویشن کے ذریعے سلوشنز تلاش کرے گا، اور جو اپرچونٹیز ٹیکنالوجی کے ذریعے دستیاب ہو رہی ہیں انہیں وہ کتنی تیزی کے ساتھ اپنے نظام کے اندر امبریس کرے گا. یہی وہ چیلنج ہے جس کو ہم نے ویژن 2025 کے تحت پاکستان میں لانچ کیا تھا. اور 2013 میں جب ویژن 2025 شروع کیا تو لوگ ہنستے تھے، جیسے کہ آج اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کا سفر شروع کر رہے ہیں تو لوگ کہیں گے آپ یہ مہنگائی نہیں دیکھتے، آپ یہ ملک کی معیشت نہیں دیکھتے، $1 کی السی پھنسی ہوئی ہے اور آپ ہمیں شیخ چلی کے خواب دکھا رہے ہیں. تو 2013-14 میں بھی جب ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کو ٹاپ 25 اکانومیز میں بائی 2025 شامل کریں گے، تو جو اس وقت کے بھی سقراط اور بکرات تھے انہوں نے کہا کہ یہ شیخ چلی کے خواب آپ کسی اور کو پیش کریں. چونکہ 16 گھنٹے بجلی نہیں تھی ملک کے اندر، کوئی روز نہیں بیتتا تھا کہ ایک خودکش بمبار کسی ملک کے حصے میں پھٹ کے درجنوں لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا تھا. کراچی جو ہمارا کیپٹل تھا فائنینشیل، وہاں پہ کوئی شخص صبح گھر سے نکلتے ہوئے یہ ضمانت لے کر نہیں نکلتا تھا کہ شام کو وہ خیریت سے واپس آ جائے گا. یہ حالات تھے. لیکن الحمدللہ ہم نے جب سفر شروع کیا نیک نیتی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، تو 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے، جو دنیا کا نمایاں صف اول کا کنسلٹنگ ادارہ ہے، اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ اگر پاکستان اس رفتار سے چلتا رہا تو 2030 تک یہ ٹاپ 20 اکانومیز میں شامل ہو جائے گا. تو یہ ایک غیر معمولی ٹرن اراؤنڈ تھا کہ وہ ملک کے جو 16-18 گھنٹے بجلی سے محروم تھا، جس ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بے قابو ہو چکی تھی، جس ملک میں کوئی بیرونی سرمایہ کار آنے کے لیے تیار نہیں تھا، جس ملک کو نیوز ویک کے ٹائٹل پہ موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ قرار دیا جا رہا تھا، 3 سے 4 سالوں میں اسی ملک کو وہی بین الاقوامی حلقے فاسٹسٹ 5 ایمرجنگ اکانومیز میں پلیس کر رہے تھے، وہی حلقے اس کو 2030 میں ٹاپ 20 اکانومیز میں شامل ہونے کی نوید سنا رہے تھے، اور وہی حلقے پاکستان کو سیف ہیون فار بلینز آف ڈالرز آف چائنیز انویسٹمنٹ قرار دے رہے تھے. اس ٹرن اراؤنڈ میں کس چیز نے سب سے اہم کردار ادا کیا؟ اس ٹرن اراؤنڈ میں سب سے اہم کردار پاکستان کے سب سے قریبی دوست ملک چائنا نے ادا کیا. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا منصوبہ، جس کے نتیجے میں $29 ارب پاکستان میں سرمایہ کاری کے ذریعے آئے، انہوں نے پاکستان کی بین الاقوامی پروفائل کو تبدیل کر دیا. وہی سرمایہ کار جو پاکستان کو ایک غیر مستحکم ڈیسٹینیشن دیکھتے تھے، وہ پاکستان کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگ گئے.
2017 اور 2018 میں میرے پاس امریکہ کے سفیر، برطانیہ کے ہائی کمشنر، یورپین ممالک کے سفراء سب آ کر ایک سوال کرتے تھے کہ ایکسلنسی یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کی کمپنیاں سی پیک کے منصوبوں میں کیسے اشتراک کر سکتی ہیں. We also want to join CPEC projects. So this was the change that happened, and this is the real change that can happen in any country. اصل تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ وہ ملک جسے دہشت گردوں کی ہماجگاہ قرار دیا جاتا تھا اسے عالمی سرمایہ کار دنیا میں انویسٹمنٹ کی سیف ہیون قرار دینے لگے. اور سی پیک کے نتیجے میں ایک لانگ ٹرم پلان تشکیل پایا جو 2030 تک پاکستان اور چائنا کی پارٹنرشپ تھا، جس کے نتیجے میں ہم نے نہ صرف یہ توانائی کے شعبے میں، انفراسٹرکچر کے شعبے میں، زراعت کے شعبے میں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبے میں، غربت کے خاتمے کے لیے، ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے کام کرنا تھا. سب سے اہم بات یہ تھی کہ سی پیک کے نتیجے میں اگلے مرحلے میں ہم نے انڈسٹریل کوآپریشن کے ذریعے چائنا سے 30 سے 40 ارب ڈالر کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ پاکستان کی ایگریکلچر اور انڈسٹری میں لے کر آنی تھی. اور وہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ اگر 2018 کی تبدیلی نہ آتی اور تسلسل رہتا پالیسیز میں، اور اگر وہ 30-40 ارب ڈالر کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آ جاتی تو آج پاکستان کا شمار دنیا کی تیز ترین ترقی کرتی ہوئی معیشتوں میں ہوتا. لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس ترقی کے سفر کو کریش کر دیا. اور میں 2017 میں، آپ گوگل پہ جائیں آپ کو نکل آئیں گی، یوٹیوب سے میری پرانی تقریریں، اس قسم کے ہر سیمینار میں یہ بڑی دردمندی کے ساتھ کہتا تھا کہ قدرت نے ہمیں تیسرا موقع دیا ہے. ہم 2 کیچ ڈراپ کر چکے ہیں پہلے ترقی کے. ایک 1960 میں جب ہم ایمرجنگ جاپان تھے، اور پھر 1965 کی جب جنگ آئی اس میں الجھ کے ہم ڈی ٹریک ہو گئے. دوسرا موقع ہمیں 1990-91 میں ملا تھا جب اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف نے ڈی ریگولیٹ کی اکانومی، پرائیویٹائزیشن کو پروموٹ کیا، لبرلائز کی اکانومی کو، جو کنٹرولز تھے وہ ختم کیے، فائنینشیل سیکٹر کو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اوپن کیا، ٹیلکوز کو موقع دیا کہ ٹیلی کمیونیکیشن سے PTCL کی منوپلی ختم کی. وہ ساری اصلاحات نے پاکستان کو ایک دم 7.7% گروتھ پہ کھڑا کر دیا. لیکن اس حکومت کو سال میں چلتا کیا. بھارت نے ہماری وہی پالیسیز لے کے 10 سال تسلسل سے سفر کیا اور بائی 2000 ہمیں اوورٹیک کر گیا. میرے عزیز حاضرین کرام، آج 75ویں سالگرہ کے موقع پر ہمارے سامنے ایک بہت بڑا دوراہا ہے کہ کیا ہم وہی کھیل دہراتے رہیں گے جو ہم 75 سال سے کھیلتے رہے ہیں، یا ہم ایک نیا طرز عمل، ایک نئی راہ اپنائیں گے. دنیا میں جاپان، کوریا، ساؤتھ کوریا، ملیشیا، چائنا، تھائی لینڈ، ویتنام، ٹرکی، انڈیا، بنگلہ دیش، جس ملک نے بھی ترقی کی ہے، ایک چیز آپ کو کامن نظر آئے گی، ہر ملک میں کم از کم 10 سال کا پالیسیز کو تسلسل ملا ہے. اگر آپ اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھیں انڈیا میں، تو BJP اور کانگریس کی تمام حکومتوں نے 2 ٹرمز پوری کی ہیں. چونکہ ایک اکنامک پالیسی کو نتیجہ خیز ہونے کے لیے کم از کم 10 سال کا تسلسل چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ اسے بیچ میں توڑ دیں گے تو پھر 0 میٹر میں جا کھڑے ہوں گے اور یہ بار بار آپ 0 میٹر شروع کرتے رہیں گے. تو اس لیے آج ہم سب کو اس خطرے کا احساس ہونا چاہیے جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں. ہم ایک برنک کے اوپر کھڑے ہیں. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ، بال آپ کے سیاست میں سفید ہو گئے ہیں،
آپ لوگوں میں اتنی عقل سوجھ بوجھ نہیں تھی کہ ملک کے کیا حالات ہیں، اور آپ نے سارا ملبہ اپنے اوپر لے کے اپنے آپ کو پھانسی پہ چڑھا دیا ہے۔ آج لوگوں کے تیر اور نشتر آپ کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا دماغ چھل گیا تھا؟ ہم اتنے بیوقوف نہیں تھے۔ دیکھیے، میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ گھر سے نکلیں نیا جوڑا پہن کے، اور راستے میں آپ کو کوئی اپنا عزیز زخمی حالت میں، مضروب حالت میں سسکتا ہوا نظر آئے، تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے بوسکی کا جوڑا پہنا ہے، اس کو اٹھایا گاڑی میں ڈالنے کے لیے تو میرا جوڑا خراب ہو جائے گا، خون لگ جائے گا؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو گاڑی میں ڈالا تو گاڑی کی پوشش خراب ہو جائے گی؟ آپ اسے اٹھا کے فوراً ہسپتال لاتے ہیں تاکہ اس کی جان بچائی جائے، اور ہسپتال میں پھر ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ آئی ہیو اینی کینڈیز ٹو گیو، وہ کہتا ہے کڑوی گولی ہے، ایک آپریشن بھی کرنا پڑے گا اور مریض کو تھوڑی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑے گی، لیکن پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آج ہمارے لیے بھی یہ چوائس تھی، کیا ہم اس سسکتی ہوئی اور سری لنکا کی منزل کی طرف بڑھتی ہوئی معیشت کو آنکھیں پھیر کے گزر جاتے کہ اگر ہم نے اس کو اٹھایا اور ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو ہم بھی اس سے اپنے کپڑے گندے کریں گے، ہم پر بھی چھینٹے پڑیں گے، ہماری سیاست بھی قربان ہوگی، یا ہم اس سسکتی ہوئی معیشت کو بحال کرنے کے لیے کوشش کرتے کہ اسے ہسپتال میں لے جا کے دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کریں۔ ہمیں اس بات کا غم نہیں ہے کہ اس عمل میں ہمارے کپڑوں پہ چھینٹے پڑے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا اطمینان ضرور ہے کہ انشاءاللہ تعالی سال 2 سال کے اندر جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں، جیسے 13 اور 18 میں ٹرن اراؤنڈ کیا تھا، پاکستانی قوم دوبارہ پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرے گی اور ہم پھر اس فاسٹ ٹریک کے اوپر چلیں گے۔ لیکن اس ٹرن اراؤنڈ کے اندر ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے کہ وہ کون سی غلطیاں جو ہمیں بار بار اس بحران میں پھینکتی ہیں۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وی ہیو فیلڈ ٹو ٹرن پاکستان انٹو این ایکسپورٹ لیڈ اکانومی۔ دنیا میں جس ملک نے ترقی کی ہے، اس نے استحکام کے بعد جو دوسرا کام کیا ہے وہ اپنی ایکسپورٹ کیپیبلٹی بڑھائی ہے۔ دنیا میں ہر ملک جو ہم سے پیچھے تھا، کئی گنا ہم سے ایکسپورٹس بڑھا کے آگے نکل گیا، اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہے۔ ایک ایگریکلچر اکانومی ہے، 10 ارب ڈالر سے زیادہ ہم زراعت سے متعلق امپورٹس کرتے ہیں۔ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں ان میں پچھلے 75 سالوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ ہم 1960 میں 200 ملین ڈالر پہ تھے تو آج 32 ارب ڈالر پہ آئے ہیں۔ ساؤتھ کوریا 100 ملین ڈالر پہ تھا اور وہ 550 ارب ڈالر سے اوپر چلا گیا ہے۔ اسی طرح ملیشیا، تھائی لینڈ، سارے ملک چلے گئے ہیں۔ تو اب پاکستان کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو فوکس کرے فار 2 reasons: 1 for its development and 2 for its survival۔ ہماری آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، دنیا کی آبادی جس طرح بڑھ رہی ہے، 2050 تک دنیا میں 2 ارب لوگ زیادہ آ جائیں گے۔ یہ 2 ارب لوگ، ان کو خوراک بھی چاہیے، پروٹینز بھی چاہیے، ان کو دودھ بھی چاہیے پینے کے لیے، ان کو گوشت بھی چاہیے اپنی غذائیت کے لیے، ان کو اپنا اناج بھی چاہیے، تو وہ کہاں سے آئے گا؟ یقیناً اس کے لیے جو اینیمل ہماری انڈسٹری ہے، جو ہماری پروڈکشن ہے، اسی کو ہمیں کئی گنا بڑھانا پڑے گا تاکہ لوگوں کو خوراک بھی ملے، لوگوں کو ان کی غذائیت بھی ملے، اور لوگوں کو ڈیری پروڈکٹس بھی ملیں۔ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، 2050 تک اندازہ ہے کہ 33 کروڑ ہو جائے گی۔ گویا 2050 تک اندازہ ہے کہ پاکستان کی آبادی 33 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال گفتگو کر رہے تھے۔ جی، اور سکندر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیشنل باکسر۔ سکندر، کیا پلان ہے آگے فیوچر کا؟ باکسنگ کو ہی کریئر کے طور پہ رکھنا ہے؟ باکسنگ کب تک کھیل سکتے ہیں آپ؟ میرا تو فیوچر پلان یہی ہے کہ انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کرنا ہے، کیونکہ کسی دوسری سائڈ پہ آج تک کچھ کیا ہی نہیں،
اور نہ کبھی پتا ہے. صرف باکسنگ اور باکسنگ انشاءاللہ. بیسٹ آف لک آپ کے مئی کی فائٹ کے لیے بھی اور باقی بھی آپ کے کریئر کے لیے. ایک بریک شامل کریں گے, واپس آئیں کنٹینیو کریں گے پروگرام کو. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. ویسے تو ہم سب بہت لکی ہیں, بہت خوش قسمت ہیں کہ دنیا کی ہزاروں نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن اگر اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں. پھر ذمہ داری آ جاتی ہے ان کی اچھی تربیت کی, ان کو آپ اچھی خوراک دیں, اچھی تعلیم دیں, ان کی صحت کا خیال رکھیں, ان کے انوائرمنٹ کا خیال رکھیں, معاشرہ ان کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے, وہ معاشرے سے کیا سیکھتے ہیں, کیا پرسیو کرتے ہیں, اس بات کا بھی خیال رکھیں. اور جو بھی چیز وہ ان کا ایکسپوجر اگر سوشل میڈیا کے ساتھ ہے, ڈفرینٹ اپلیکیشنز کے ساتھ ہے, ٹی وی کے ساتھ ہے, تو پیرنٹل گائیڈنس میں ہونا چاہیے. اگر بچے بہت چھوٹے ہیں, وہ نہیں جانتے کہ ان کو کیا چیز دیکھنی ہے, کیا چیز سننی ہے, کیا نہیں کرنا, ڈوز اینڈ ڈونٹس بتانے کے بعد بھی پیرنٹس پہ زیادہ ذمہ داری اس لیے آتی ہے کہ بچہ فطرتاً آزاد ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اچھے برے کی تمیز ہوتے ہوئے بھی جب تک وہ غلط نہیں کرے گا, وہ یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ یہ غلط ہے اور اس کو نہیں کرنا, انلیس وہ اس پروسیس سے گزرے نا. تو اپنے بچوں کا بہت خیال رکھنا ہے. پیرنٹل گائیڈنس کے لیے ہم ڈیلی یہ سیگمنٹ کرتے ہیں, تو آج بھی ہم اس طرح سے بات کریں گے کہ کس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھیں, کیسے ان کو موڈز کو انڈرسٹینڈ کریں, ان کو کیسی تعلیم دیں. بالکل جی, اسی پر بات کرنے کے لیے کلینکل سائیکالوجسٹ ہائکہ زاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. الحمدللہ. سو ایک جنرل اویئرنیس کے لیے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں پیرنٹنگ کی, سو پیرنٹنگ کا بیسٹ سٹائل 2023 میں کیا ہونا چاہیے؟ اچھا, اکارڈنگ ٹو مینی ریسرچز جو ریسرچ ہوئی ہیں ان کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ اسٹائل ان شارٹ وہ زیادہ افیکٹو ہے. بیسیکلی یس 4 ٹائپس آف آپ کو پتہ ہے کہ پیرنٹنگ اسٹائلز ہوتے ہیں, لیکن ریسرچ یہ کہتی ہے, اور اگر میں اپنی کلینکل ایکسپرٹیز کی بات کروں, میں نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو آبزرو کیا ہے, جو میری اپنی پرسنل انالیسز ہیں, تو جو بچے جن کے پیرنٹس کے اندر اس کے ٹریٹس ہوتے ہیں کہ اتھارٹیٹیو ہوتے, دے ہیو مور گڈ آؤٹ کمس رادر دین. لیکن اگر پیرنٹس اتھارٹیٹیو ہوں گے تو کیا بچوں کی پرسنالٹی دب نہیں جائے گی, کیا وہ ہر چیز میں ڈرنے لگ جائیں گے؟ اچھا, اب یہ ڈیفائن کرنے والی بات ہے نا. اب اتھارٹیٹیو جو ہے از ناٹ این ایکسٹریم, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچوں کو ہم دوسرا نام نہیں تلاش کر سکتے, یہ بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, اسی لیے تو یہ اویئرنیس کرنا بہت ضروری ہے کہ اتھارٹیٹیو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دیٹ یو آر بینگ ڈومیننٹ اوور دیٹ چائلڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے کے سرفیس لیول پر آ کر اس کے جیسا بیہیو کر کے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس کے لیول پہ جا کر, یہ نہیں کہ آپ نے اپنی ہی کرنی ہے. پھر اگر آپ اپنی کرو گے تو وہ اتھارٹیرین آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایکسٹریمز ہیں, پیسمزم اور اتھارٹیرین. پیسمسٹک جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں بچوں کو چاہتے ہو کہ وہ اپنی مرضی سے کرے, لیکن اتھارٹیٹیو کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں چیز بیلنسڈ ہے, اس میں آپ ایکسٹریمز میں نہیں جا رہے ہو, اس میں آپ کی چیز بیلنسڈ ہے کہ آپ بچے کے بھی سن رہے ہو. لیکن ایک عام بندے کی انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ اتھارٹی مینس کہ سب کچھ پیرنٹس کے ہاتھ میں ہے, اور اس تھیوری سے ہم یہی ایزیوم کرتے ہیں کہ بچہ فلی ڈیپینڈنٹ ہے, اس کی کوئی رائے نہیں ہے, وہ ڈیسیجن میکنگ میں آزاد نہیں ہے, وہ اپنے لیے کچھ بھی خود سے نہیں کر سکتا. نہیں, ایسا نہیں ہے, مس انٹرپریٹیشن ہے کہ اتھارٹیٹیو میں ایسا ہے کہ صرف پیرنٹس اپنی منواتے ہیں. سو دس از ناٹ دا رائٹ ڈیفینیشن آئی وڈ سے. بس اویئرنیس کی بات ہے کہ لوگوں کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے کہ بچے کی نیڈ
نیڈس کیا ہیں, اس کی ڈیمانڈس کیا ہیں, آپ کی کیا ہے, اور آپ کس طرح سے ان کو لے کر چلتے ہو. اچھا, اب اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, میں اس میں یہاں پر یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں, سیلف ایفیکیسی کا یہاں پر آتی ہے. اب بہت سے ریسرچ فاکرہ کی ہیں, چن کونگ کی ہیں, کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اندر, آپ کے پیرنٹس کے اندر سیلف ایفیکیسی ہونا بہت ضروری ہے, کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کے اندر کتنی کمپیٹنسی ہے, کتنی ان کی کمپیٹیبلٹی ہے, آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرو, ان کے ساتھ آپ ہر چیز کو لے کر چلو, یہ نہیں کہ صرف اپنی کرو. اوکے, سو آپ کسی کا پہلا بچہ ہے, کوئی ایک پراپر بکلیٹ یا مووی تو ہے نہیں جس سے آپ دیکھ کے سیکھ لیں گے, اور ہر بچے کی نیچر بھی منفرد ہوتی ہے. سو پہلے بچے کے ساتھ کس طریقے سے ماں باپ نے خود بھی سیکھنا ہے اور اس کے بیہیویئر کو بھی سمجھنا ہے؟ اچھا, پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے تو یہ چیز اس مینٹلی اسٹرانگ ہونے کے لیے, مینٹلی ریڈی ہونے کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ ایکسیپٹ کرو کہ آپ کے اوپر رسپانسبلٹی آ رہی ہے, اور دیٹ از انیکسیپٹیبل. لائک اس طرح سے کہ بچے آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ جس طریقے سے آپ سوچ رہے ہیں بچہ ویسے ہی ہوگا. اب اگر 3 بہن بھائی ہیں, تینوں کی نیچر مختلف ہوگی, آپ تینوں کو اب ایک ہی پیٹرن سے ٹریٹ نہیں کر سکتے ہو. آپ ان کو مارجن دو, ان کو پریویلیج دو, کہ اگر آپ مسٹیک کر سکتے ہو تو بچے بھی آپ کے کر سکتے ہیں. Give them a chance to improve rather than be your like ان کا آپ ان کا فرینڈ بنو, ان کو کوشش کراؤ کہ ان کو موٹیویشن ملے, اسٹرینتھ ملے کہ وہ اپنی غلطی سے سیکھ کے گو آن یا آگے اس سے مزید بہتر کر سکیں. بچوں کو سیکھنا ہوتا ہے, ان کو دیکھ کے پیرنٹس کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اچھا, ایک تو یہ بات ہوگی کہ بچوں کو آپ نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے, ایک یہ بات ہوگی کہ بچے آپ سے کیا ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں. لیٹ سپوز کہ بچے شاید آپ کا غصہ ہلکا سا بھی برداشت نہیں, یا ایون آپ نے ان کو تھوڑا سا ایسے آنکھیں ٹیڑھی کر کے دیکھا, بچے اس چیز کو بھی سم ٹائمز مائنڈ کرتے ہیں, بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں. ایسی صورت میں بچے کو آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے, یہ آپ نے نہیں کرنی, میتھڈ کیا ہونا چاہیے؟ اچھا, اکارڈنگ ٹو مائی اون انالیسس, آئی بلیو کہ جب بچہ اراؤنڈ بٹوین 1 to 6 ایئرس کے ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو اس ٹائم پہ چیز سمجھیں جب بہت سارے لوگ نہ ہوں, کیونکہ جب آپ 10 لوگوں کے سامنے بچے کو فل سٹاپ کرواتے ہیں کسی چیز پر, یا آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, تو وہ اس کا کانفیڈنس لیول ویسے ہی وہاں پہ لو کر دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ آنے والی زندگی میں پھر ہیزیٹیٹ فیل کرتا ہے کہ میں اب جو بات کروں گا مجھے پھر سے ٹوک دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کو اس طرح سے چلنا ہوتا ہے کہ آپ ان کو لائک ایک اسپیس دو, ایک دم ان کو مت وہ کرو کہ ایک دم امپلیمنٹیشنس کی طرف مت لے کر جاؤ ان کو کہ کرنا ہی کرنا ہے, کرنا ہی کرنا ہے. پولائٹلی اینڈ ان اے وے آپ کے نا سکھائیں کیسے اس کو. آپ خود ان کے لیے ایک رول ماڈل ہیں, آپ ان کے سامنے اس طرح سے بیہیو کریں, اس طرح سے ایک ماڈلنگ ان شارٹ کریں کہ وہ اس چیز کو فالو کریں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اب البرٹ بنڈورا یہ کہتا ہے کہ ڈیفینیٹلی جب آپ بڑے ہوتے ہیں, اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اپنے پیرنٹس کو ہی دیکھ کے بڑے ہوتے ہیں, ہم ان سے وہ ٹریٹس لرن کرتے ہیں کہ ان دیٹ سچویشن انہوں نے غصے میں کیسے ریئیکٹ کیا ہے, تو بچے بھی وہی چیز فالو کریں گے. تو آپ اپنے آپ کو جب کنٹرول کریں گے نا ان کو ورس سچویشنس میں, تو وہ اس چیز کو لرن کریں گے, تو اس طرح سے ان کے اندر وہ چیز ٹرانسمٹ ہوتی جائے گی. وہ ان کے اندر چیزیں بے شک انسٹال ہوں گی, بٹ آپ ان کو بیسیکلی سکھا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو یوز اٹ. جب بچوں نے اسکول جانا شروع کیا ہے, سو اس وقت کا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ مائیں چونکہ بچوں کو پچھلے 3-4 سال سے سنبھال رہی ہیں, سو اس وقت وہ یہ کہتی ہیں کہ اب اسکول کے حوالے اور ہماری تھوڑی سی ذمہ داری کم ہو گئی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہیں سے نیگلیجنس پیدا ہوتی ہے. سو یہاں پر کیا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ اچھا, وہ جو سیلف ایفیکیسی کی ہم نے بات کی تھی, اٹ انوالوز کہ جب بچے کو آپ اسکولنگ کے لیے بھیجتے ہیں تو آپ وہاں پر جائیں, پوچھیں کہ بچہ وہاں پہ کیسے پرفارم کر رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہاں کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم پرفیکٹ اسکولنگ ایج کیا ہے؟ آئی بلیو کہ 4 to 5 ہم بہت ارلی کر دیتے ہیں. ہم ان کو اب تو اسکولز لیتے نہیں ہیں 5 سال کے بچے کو. ایگزیکٹلی, ہم بہت جلدی بھیج دیتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ پہلے ان کو ایکسپوئر کروانا چاہیے کہ ہم ان کی انر ایبلٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اس کو آرٹسٹ بننا ہے. آرٹس والے بچے ہوتے ہیں ان کی بڑی کریٹیوٹی ہوتی ہے اندر, ان کو شوق ہوتا ہے چیزیں کرنے کا. ڈو یو ریئلی تھنک کہ اتنا چھوٹا بچہ جو ہے اسی کے ساتھ ہم لوگ ابھی سے جوڑ دیں چیزیں؟ لیکن ان کو چانس تو دینا چاہیے نا. ہم جوڑ نہیں رہے, ہم جنرلائز ایک چیز کر رہے ہیں کہ اگر تو وہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی اس چیز پہ اسکل پہ اس کو چانس دینا چاہیے. اگر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ ہاں تم نے بس 9 to 2 یا 9 to 5 بس پڑھنا ہی پڑھنا ہے, تو اس کے پاس سوچنے کی صلاحیت کہاں رہے گی کہ میرے اندر ان چیزوں کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا, کریٹو اسکلز ہوتی ہیں یا کریٹو اسکلز پیدا کی جاتی ہیں؟ It depends on the person I guess, کیونکہ یہ آپ کے بندے سے بندے پہ ویری کرتا ہے. کسی کے اندر ہوتی ہیں, کسی کے اندر ہوتی میرے خیال سے سب کے اندر ہے, صرف ٹائم ہوتا ہے, ایک پرفیکٹ ٹائم, دا ٹائم کمز
تو وہ اس کی وہ چیز اس ٹائم پہ آپ کہہ لیں کہ 4-5 ایئرس کا بچہ جس نے ابھی اسکول جانا شروع کرنا ہے, اس کی ایبلٹیز کو کیسے جج کریں؟ وہ بہت زیادہ ایکسپریسو نہیں ہوتا, اسے پینسل پکڑنا نہیں آتی, وہ پینٹ نہیں کرے گا, اس کو نہیں پتا کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, انجینئر بننا چاہتا ہے, اس کو کس سائڈ پہ لے کے جانا ہے, یا وہ کھیل کود میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے, یہ چیزیں کیسے پتہ چلیں گی؟ اچھا میرا ایکسپیرینس تھوڑا ہٹ کے ہے کہ آج کل کے بچے بہت تیز ہیں ماشاء اللہ سے, دے نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ایون 3 years of old child ہی نوز اباؤٹ جتنی بھی آپ کی میتھمیٹکس ہے کہ یہ اس طرح سے ایسے کرنا ہے, ٹیبل یہ, اور ہمیں یاد کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگتا تھا. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج کل کے بچوں کو یہ ڈیفیکلٹیز نہیں آئیں گی. ایک تو ایکسپوئر بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا کا, آپ ڈفرینٹ طرح کے کارٹونس دیکھتے ہو آن یوٹیوب, اینڈ اس میں باکسز وغیرہ اس میں آپ کو ٹیبولر فارم میں چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو یاد کروا دیتے ہیں. تو آج کل کے بچوں کو یہ پرابلم نہیں ہوتی. آپ جو بات کر رہی ہیں نا کہ کس طرح سے ہم آئیڈینٹیفائی کریں, بات وہی آتی ہے گیو دیم اے چانس. اگر وہ ایک دفعہ چیز کرنا چاہ رہا ہے اس کو کرنے دو, رادر دین کہ آپ اس کو روکو, نہیں یہ مت کرو, تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. لیٹ ہر ڈو, اس کو کرنے دو, آپ کو خود پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کتنی قابلیت ہے. تو آج کل کے بچوں کو لے کر ایک چیز میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ وہ پڑھنے میں ویک ہوں گے. آج کل پڑھنے میں سارے بہت تیز ہوں گے, صرف تہذیب کا ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ ان کے اندر شاید نہ ہو, اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے, جہاں پہ پیرنٹس کا بہت رول آتا ہے. اچھا, میں نے کل بھی یہ سوال کیا تھا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر کسی کا پرسپیکٹیو اس پہ جاننے کے لیے ضرورت ہے. مدر اور فادر کا رول دونوں کا الگ الگ جو ہے نا, ہم لوگ کہتے ہیں کہ پیرنٹس کا رول ہوتا ہے, لیکن ویل آئی بلیو کہ مدر کا ایک علیحدہ جو ہے وہ ہے اور فادر کے لیے ایک علیحدہ ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے فادر جو ہیں وہ اکثر ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں؟ بالکل بھاگتے ہیں. اور پہلے تو ایون کہ ان دا اسٹارٹ جب اس چیز پہ ریسرچ کی جاتی, ایکسپیریمنٹس کیے جاتے تھے, تو فادرس کو ویسے ہی سائڈ پہ کر دیا جاتا کہ ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے. بٹ ود دا پیسیج آف ٹائم دے ریئلائزڈ کہ بوتھ پلیز این امپورٹنٹ رول ان اے چائلڈس لائف, کہ آپ کی بچے کی تربیت میں صرف ماں کا ہی کردار نہیں ہے. بالکل ماں کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے, لیکن فادر کی طرف سے رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہے, وہ ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں چاہیے. ابھی لائک ریسنٹلی آئی ڈونٹ نو آئی شوڈ سے دس تھنگ اور ناٹ, مجھے لگتا ہے یہ چیز شیئر کرنی چاہیے کہ جینڈرس کی بہت سارے کیسز آ رہے ہیں بچوں کے اندر, دے آر ویری کنفیوز ریگارڈنگ دس. اس کی وجہ اس کی وجہ بہت ساری, سب سے امپورٹنٹ جو میں نے نوٹ کی ہے کہ دیٹ چائلڈ واز ہیونگ دس ایشوز, ان کو کسی نہ کسی ایک پیرنٹ میں سے ایشو ہوتا ہے, اینڈ موسٹلی ود دا فادر. ان کو اس اتھارٹیرین بن جاتے ہیں نا, اتھارٹیٹیوس کی بجائے, تو ان کو اس چیز سے اتنی ایک ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کیریکٹر یا جینڈر کو ہی پسند نہیں کر رہے ہوتا ہے. آئیڈیلی فادر کا رول کیسا ہونا چاہیے؟ مدر کا رول تو سب اس پہ بات کرتے ہیں, بچوں کی اچھی تربیت کرے, بچوں کو ٹائم پہ کھانا دے, ان کی ہیلتھ کا خیال رکھے. فادر 9 to 5 یا جو بھی ان کے ورکنگ آورز ہیں اس کے لیے وہ باہر ہیں, پھر گھر کی باقی رسپانسبلٹیز بھی ہیں جو انہوں نے پوری کرنی ہے. جس وقت وہ بچے کے ساتھ ہو, وہ وقت کتنا ہو, کیسا ہو, بچے کے ساتھ رویہ کیسا ہو؟ اچھا, وقت کتنا ہو کیسا ہو, میں یہ نہیں کہوں گی کہ وقت بہت زیادہ ہو. چاہے آپ 5 منٹ بھی دے رہے ہیں بچے کو, اگر اس میں آپ کوئی اچھی بات اس کو سکھا رہے ہیں نا, تو وہ اس کے لیے بہت ہے. چاہے وہ 2 منٹ اور 3 منٹ کا آپ اس کے پاس بیٹھ رہے ہیں, اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اس کو فیل کروا رہے ہو, تو بینگ اے فادر ٹھیک ہے آپ کمپنسیٹ کرو, اٹ گوز سائڈ بائی سائڈ. اگر مدر کا ایک طرف سے رول چل رہا ہے تو فادر کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں پہ مدر کے اندر کچھ پوائنٹس تھے جو ویک رہ گئے ہیں, جو مجھے آئیڈینٹیفائی کر کے مجھے ان پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کا یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں. سم ٹائمس اگر فادر از گوئنگ ٹو بی ہارش تو مدر کو لینینٹ ہونا چاہیے, اور اگر مدر لینینٹ ہو رہی ہے تو فادر کو تھوڑا سا اسٹرکٹنس وہاں پہ کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ, آپ سے بہت اچھا لگا بات کر کے, اینڈ آئی بلیو کہ لوگوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ویل پرسنلی ہم لوگ بھی یہی سوچتے ہیں کہ جب ہم لوگ بچوں کے اوپر توجہ دے رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم لوگ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے اٹینشن چاہتے ہیں, ہم ان کو اٹینشن دیتے ہیں, سو وہاں پر کہیں نہ کہیں ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ معاملات جو ہم لوگ کسی کے ساتھ, کسی اپنے بھائی کے ساتھ, کسی اپنے رشتہ دار کے ساتھ فون پہ بات کر رہے ہیں, یا کوئی گھر پر مہمان آیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم کس طریقے سے بیہیو کریں, یا اس مہمان کے جانے کے بعد ہم کیا باتیں اس کے بارے میں کر رہے ہیں, یا ڈفرینٹ فیملیز کے بارے میں, ڈفرینٹ لوگوں کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں, سو اس وقت کیا ہوگا, یہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے ذہن پہ کیا اثر پہنچتا ہے. ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آئیں کنٹینیو کریں گے پروگرام کو, ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक। विमेन स्पेशल में मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ एक ऐसी एंटरप्रेन्योर से जिनका नाम है निगत बतूल साहिबा, और वो बिजनेस कर रही हैं, ना सिर्फ बिजनेस कर रही हैं बल्कि बड़ा यूनिक बिजनेस है। एक तो वो ज्वेलरी बनाती हैं, फिर कुछ स्टोन का काम भी कर रही हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि पत्थर से क्या काम करती है, ज्वेलरी कैसे बनती है। अस्सलाम वालेकुम निगत साहिबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा खुद बताएं कि ये क्या है, ज्वेलरी कैसे बनाती है, कैसे काम करती है। सबसे पहले तो ये जी कि बस कुछ बचपन से शौक़ था ज्वेलरी की तरफ। बस जब भी कोई ओकेजन होता था घर में कुछ इवन के कोई तस्वीर भी टूट जानी तो उसका मैंने डिस्प्ले उसको अपना क्या बात है, डिस्प्ले उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट कर लेना, उसको कभी माला बना लेनी, कभी ब्रेसलेट बना लेना। तो शौक़ तो ये मुझे बचपन से था। और इसको प्रोफेशन कैसे बनाया? जी प्रोफेशन मैंने 2012 में जब थोड़ा घर से फारिग हुई, बच्चे ज़रा बड़े हो गए माशाल्लाह, उसके बाद मैंने इसको प्रॉपर और काम स्टार्ट मैंने बीट से ही किया, पत्थर से ही किया, पत्थर से, मोतियों से। और उसके बाद फिर मैं अब तो खैर मैं गोल्ड प्लेटिंग पे काम कर रही हूँ, डिज़ाइनिंग भी खुद कर रही हूँ। और हमारे जो गिलगित हुंज़ा के पत्थर हैं really beautiful. जी वो मैं अभी थोड़ा सा सामान में लाई हुई मैम, वो आपके डिज़ाइन सारे चल रहे हैं, इसको टेलीविजन पर लोग देख रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि कितना वक्त लगता है एक चीज़ बनाने में, अगर एक माला एक सेट की बात की जाए तो? अगर आप बीड्स की मतलब बात करते हैं, जैसे हम इयररिंग्स बनाते हैं, और ये शुरू में तो ये था कि मैं मतलब आइडियाज़ सोचती थी, करती थी, 2-3 दिन में मैं सोचती थी उसको। जब आइडिया मेरा बिल्कुल माइंड में बन जाता था तो इसको ड्रॉ करती थी? तो फिर मैं उसको ड्रॉ करती, ठीक है, उसका पैटर्न बनाती थी। जी बिल्कुल। तो अभी जितने आपकी चीज़ें मौजूद हैं वो सारी आपने खुद बनाई है, आप वर्कर रख लिए? जी पहले तो मैं खुद ही करती थी सारा काम, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वर्कर हैं। और अभी माशाल्लाह क्योंकि काम मेरा काफ़ी फैल गया, वसी हाँ जी हो चुका है। और आप सप्लाई भी करती हैं डिफरेंट जो ज्वेलरी का काम करते हैं लोग उनको? जी मैं एज सच उस तरह सप्लाई नहीं अपना ब्रांड मेरा अपना ब्रांड है। वेरी नाइस। और पत्थर का जैसे आपने बताया काम करती हैं, उसको तराशना, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको फिक्स करना, ये मुश्किल काम होता है? बहुत मुश्किल। पत्थर को पहले आप रॉ फॉर्म में वो उसको जी रॉ फॉर्म में होता है, उसको फिर आप 2-3 तरह के केमिकल्स होते हैं, उसमें आप उसको केमिकल्स में आप साफ़ करते हैं, उसकी बिल्कुल फिनिशिंग करते हैं। उसके बाद फिर कटाई होती है, फिर आप उसका सांचा आई मीन मेटल पे हम लोग मैं सांचा बनाती हूँ। पहले ही सारा काम मैं खुद करती थी। ठीक। तो मैम ये आपने खुद कहाँ से सीखा? मैंने कहीं से नहीं सीखा, खुद ही ये बस मुझे खुदा दाद एक सलाहियत कह लें कि मुझे शौक़ था। और कितने सालों से आप कर रही हैं ये? मैं जी माशाल्लाह अब जो प्रॉपर मैं कर रही हूँ वो 2012 से कर रही हूँ। 2012 से इतने साल हो गए। अच्छा, इतने सालों में अपने ज्वेलरी के ट्रेंड्स में क्या क्या चेंज थे, कि रिक्वायरमेंट्स बदलती रहती हैं लोगों? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब चूँकि स्टार्ट मैंने बीड से किया था, पत्थरों की माला बनाती थी मैं, उसकी ब्रेसलेट बनाती थी साथ मैचिंग में। फिर उसके बाद थोड़ी जिद्दत मैंने कहा इसको थोड़ा, क्योंकि गोल्ड अब हर एक बंदे की अप्रोच में नहीं अफोर्डेबल नहीं है जी। तो अब चूँकि मैं मेटल पे काम कर रही हूँ, उसमें है हमारा कॉपर है, ब्रॉस है, उसको मैं फिर गोल्ड प्लेटिंग में लाती हूँ। पहले हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं और सारा काम मेरा हाथ का है। अभी तो ये कि डाइज वगैरह बन जाती हैं और डाई में आसान हो जाता है काम, लेकिन मैं जो जितना काम कर रही हूँ मेरा अपना एक एक पीस अपने हाथ से जोड़। अच्छा मैम, हमारे पास लास्ट मिनट्स चल रहे हैं, आपने हमारी जितनी भी ख़वातीन इस वक्त सुन रही हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी? मैं जी ख़वातीन को यही अपना एक मैसेज देना चाहूँगी कि ख़वातीन में बहुत स्किल है, बहुत पोटेंशियल है हमारी ख़वातीन में, लेकिन हमें मौक़े बहुत कम मिलते हैं। बेसिकली जो हमारे मर्द हैं उसमें हमारे फादर्स भी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे हस्बैंड्स हैं, सब के लिए बात कर रही हूँ। उन्हें सबसे पहले ये थोड़ी सी गाइडलाइन देना चाहिए, उनको थोड़ा अवेयरनेस हो कि हमारी बच्चियाँ क्या करना चाहती हैं। और बहुत सारी बच्चियाँ, अभी रिसेंटली मेरा मैरियट में हुआ था इवेंट एक, फिर पाक चाइना में हुआ था, और पाक चाइना में आप यकीन जाने पूरे पाकिस्तान से
پہاڑوں سے وہ خواتین آئی ہوئی تھی کیلاش کی جو ہاتھوں سے کام کر رہی تھی. بہت خوب ہر ہنر میں. نو ڈاؤٹ ہر ہنر میں. جی بہت شکریہ نگہت صاحبہ آپ کا وقت نکالنے کے لیے, تشریف لانے کے لیے. انڈیڈ آپ کا کام بہت اچھا ہے اور یہ بالکل ضروری ہے کہ ہم مردوں کو چاہیے کہ تمامی خواتین کو سپورٹ کریں. انہوں نے کیلاش کی ایگزامپل دی, ہمارے پاس پوری کلچرل بیلٹ ہماری بھری ہوئی ہے جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور ہاتھ سے کام کر رہی ہیں اور ان کو وہ معاوضہ نہیں ملتا, لیکن انٹرنیشنلی انہی کی چیزیں, انہی کے فن پارے بہت مہنگے داموں بک رہے ہیں. مجھے سلمان کو صبح پاکستان کی ٹیم کو دیجیے اجازت, آپ لوگ سے ملاقات ہوگی کل. بہت سارا اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.